बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़ीक़तल अश्याइ कमा ही इन्नी वज्जहतु वजहिय लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ा व मा अना मिनल मुशरिकीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अब इसके बाद जो अगली सूरह मुबारक है वो सूरह मरियम है। इस सूरह मरियम के मुतालिक नोट कर लीजिए, अब ये अगला सब ग्रुप इस बड़े ग्रुप के अंदर जो है अब चल रहा है। सूरह मरियम आएगी, इसके बाद सूरह तौहा आ जाएगी और फिर उसके बाद सूरह अंबिया आएगी, फिर इसी तरह फिर आगे चल के सूरह हज आएगी, फिर सूरह मोमिनून आएगी और फिर सूरह नूर। तो अभी देखिए सूरह मरियम है। इस सूरह मुबारक के आगाज़ में 5 हरूफ मुक़त्तात आ रहे हैं, जुड़वां। ये वाहिद मकाम है कुरान का कि 5 हरूफ मुक़त्तात एक ही जगह पे इकट्ठे करके दे दिए गए। सूरह शूरा में देखेंगे 5 आएंगे, लेकिन हामीम पे एक आयत मुकम्मल, फिर आइन सीन क़ाफ दूसरी आयत, यानी कि 2 जगह पे 2 अल्फाज के अंदर ये, लेकिन यहाँ पर 5 एक ही जगह पर इकट्ठे आ गए। इससे पहले हमने देखें जो अलिफ लाम मीम स्वाद देख के आए हैं पहले, अभी यहाँ पर जो ये 5 हरूफ मुक़त्तात यहाँ पर आ रहे हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काफ हा या आइन सॉद। ज़िक्र रहमति रब्बिका अब्दहु ज़करिया। ये ज़िक्र है आपके रब की रहमत का अपने बंदे ज़करिया पर। इस सूरह मुबारक में आप देखेंगे नाम से वाज़ेह सूरह मरियम और हज़रत ईसा के हालात व वाक़यात और जो भी हज़रत मरियम के हालात व वाक़यात हैं वो चलेंगे। लेकिन अब चूँकि हज़रत याह्या भी किसी जो है छोटे मौजज़े के तौर पर तो दुनिया में नहीं आए, उनका मौजज़ा भी इसी तरह का है जैसे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का, यानी कि ये दोनों जो रसूल हैं, आप यूँ कह लीजिए जॉन द बैप्टिस्ट एंड द जॉन जीसस ऑफ नाज़रेथ, ये जो दोनों रसूल थे ये इंतहाई गैर मामूली हैं अम्बिया और रसूल के अंदर, इंसानों के अंदर। जिस तरह के हिस्सी मौजज़ात इनको दिए गए और जिस तरह से अल्लाह ताला ने इनको नवाजा, ये वाक़तन जो है अल्लाह के कलीमा के तौर पर जिस तरह हज़रत ईसा को कहा जाता है वो वाक़तन है। तो हज़रत ईसा के बयान से पहले अब अहले किताब को भी दावत देनी है, तो उनको समझाने के लिए देखो ये याह्या जो हमारे बंदे थे ये भी कोई छोटे रसूल तो नहीं थे। इनकी विलादत कैसे हुई? हज़रत ज़करिया जब बूढ़े हो चुके हैं बिल्कुल, उनकी वालिदा उनकी जो बीवी हैं वो बांझ हैं, उनके यहाँ औलाद हुई है इस बुढ़ापे के अंदर, ये कोई छोटा मौजज़ा है। तो बिना बाप के हज़रत ईसा पैदा हो गए, उसको तो तुम देख रहे हो, ये ज़रा मौजज़ा देखो अपने करीब का हज़रत याह्या को अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ज़िक्र रहमति रब्बिका अब्दहु ज़करिया इज़ नादा रब्बहु निदाअन खफ़िया। जब उन्होंने पुकारा अपने रब को आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ में। ये जो आयत आगे चलेंगी आप देखेंगे हज़रत ईसा का जो बयान इसके अंदर आएगा, ये असल में जब हिजरत हबशा हुई है, मुसलमान गए हैं मक्का से हिजरत करके, जो पहली हिजरत हुई है, बहुत जुल्म सितम हो रहा था, परसिक्यूशन अपने उरूज पर थी, तो हिजरत हबशा कर गए। तो दरबार में पहुँचे हैं नजाशी के दरबार में जाकर सारे अपने हालात व वाक़यात बताए कि ऐसे हमारे ऊपर हमला, वहाँ पर जो है जुल्म व सितम ढाया जा रहा है और एक वक्त के रसूल आ गए, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह हम उनके मानने वाले हैं। अब ये नजाशी ये ईसाई थे और ये भी ईमान नहीं लाए थे। तो वहाँ पर जब उस दरबार में पहुँचे हैं तो हज़रत जाफ़र तैयार ने ये आयत जो आगे चल के भी सूरह मरियम की जो आयत हैं तिलावत करके सुनाई। असल में हुआ ये कि एक कासिद भेज दिया इन्होंने, सिफारत भेज दी मुशरिकीन मक्का ने कि ये हमारे भिगोड़े आए हैं आपके पास, इनको हमारे हवाले करें। तो अब ज़ाहिर है कि ये आए थे मक्का से, तो ये अमर इब्नुल आस हैं, उस वक्त ईमान नहीं लाए थे, बाद में ईमान लाए, सहाबी बन गए। तो इन्होंने आकर आखिरी दाव ये खेला, जब बात बन नहीं रही थी वहाँ पर, तो इन्होंने कहा नजाशी को कि देखिए इनसे ज़रा पूछिए, आप तो ईसा को अलैहिस्सलातु वस्सलाम
جو ہے الوہیت کے مقام پر فائز کرتے ہیں، یہ تو کہتے ہیں وہ ایک عام انسان تھے۔ تو ذرا ان سے پوچھیے یہ کیا رائے رکھتے ہیں، یعنی کہ پھنسوانے کے لیے صحابہ کرام کو، تاکہ یہ حوالے کر دیں ہمارے اور ان کو لے کر جائیں واپس، دوبارہ ظلم و ستم ڈھائیں ان پر۔ تو حضرت نجاشی نے کہا، بعد میں ایمان لائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھایا جب یہ فوت ہوئے۔ جب یہ ایمان لیا تو ظاہر ہے پھر ان کے نیچے، اس زمانے میں تو یہ ہوتا تھا کہ جو اوپر بادشاہ ایمان لیا تو نیچے رعایا پر بڑا اثر پڑتا تھا۔ تو بہرحال جعفر طیار نے، جو حضرت جعفر ابن ابی طالب تھے، حضور کے چچا زاد حضرت علی کے بڑے بھائی، انہوں نے یہ آیات تلاوت کر کے سنائی نجاشی کے دربار میں۔ تو نجاشی رحمۃ اللہ علیہ کہیں یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں، انہوں نے ایک تنکا اٹھایا زمین سے اور کہا کہ جو بات، جو مدح، جو تعریف اور جو بیان اور جو کلمات یہاں پر حضرت عیسیٰ کے لیے استعمال ہوئے ہیں، حضرت عیسیٰ اس تنکے سے ایک تنکا بھر بھی نہ زیادہ ہے نہ کم ہے۔ اس پر جو سفارت وہ عمر ابن العاص آئے تھے، وہ پھر ظاہر ہے کہ ان کو واپس لوٹنا پڑا نامراد ہو کر۔ نجاشی نے کہا اگر آپ مجھے پورا جو ہے سونا دے دیں بہت بڑی تعداد میں، اس کے بعد بھی میں ان کو جو ہے تمہارے حوالے نہیں کروں گا، جتنا مرضی پہاڑوں کے برابر سونا دے دو۔ تو فرمایا جا رہا ہے ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ ذکر ہے آپ کے رب کی رحمت کا اپنے بندے زکریا پر علیہ الصلوۃ والسلام، اذ نادى ربہ نداء خفیا، جبکہ انہوں نے پکارا اپنے رب کو آہستہ آواز میں، چپ کے۔ قال ربی انی وہن العظم، اے میرے پروردگار بے شک میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، منی واشتعل الرأس شیبا، اور میرا جو سر ہے وہ اب شعلے مارنا شروع کر دیا اس نے، میرے سر میں سفیدی آ گئی، بال بھی جو ہے اب وہ سیاہ نہیں رہے اس اعتبار سے، شیئن بڑھاپے کی وجہ سے، شیبن بڑھاپے کی وجہ سے، ولم اکم بدعائک ربی شقیا، اور نہیں میں ہوا تجھے پکارنے پر ابھی بھی محروم، یعنی کہ میں کبھی بھی، جب بھی میں نے آپ کو پکارا ہے، آپ سے میں نے خیر ہی طلب کی ہے، کچھ نہ کچھ لے کر ہی گیا ہوں، خالی ہاتھ کبھی نہیں لوٹا۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ، اور بے شک میں ڈرتا ہوں، اب جو بات میں کہنے لگا ہوں ظاہر ہے کہ اب ایک دعا ایسی خاص آپ سے مانگنے والا ہوں، لہٰذا اس سے پہلے ایک تمہید باندھ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک غیر معمولی دعا ہے جو میں آپ سے مانگنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے تمہید کیا ہے، وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ، میں ڈرتا ہوں اپنے قرابت داروں سے، من ورائی، اپنے پیچھے، کہ جب میں چلا جاؤں گا تو اب ظاہر ہے کہ ہیکل کی جو بھی خدمت ہے اس کے لیے کوئی ایسا جو ہے مجھے مناسب شخص معلوم نہیں ہوتا جو اس کی خدمت کر سکے، اور اولاد میرے ہاں ہے نہیں، میں بانجھ ہوں، اور حضرت مریم کو دیکھا تھا، مریم ان کی کفالت میں تھیں علیہ الصلوۃ والسلام، لہٰذا ان کو دیکھ کر ان کے دل میں بھی اٹھا کہ اللہ اتنی نیک عورت، تیری اتنی نیک بندی، من ورائی وکانت امراتی آخرن، اور میری بیوی جو ہیں وہ بانجھ ہیں، پیچھے میری کوئی ایسی اولاد ہے نہیں کہ جو خدمت کر سکے ہیکل کی، فہب لی من لدنک ولیہ، تو آپ اپنی طرف سے میرے لیے ایک کوئی وارث بنا دیجئے، روحانی وارث جو میری تعلیم کو لے کر چل سکے۔ ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء جو ہے وہ وراثت میں علم ہی چھوڑا کرتے ہیں، درم و دینار نہیں چھوڑ کر جاتے، تو جو بھی میری روحانی وراثت ہے وہ جائے۔ یرثنی ویرث من آل یعقوب، اور وارث بنے میرا اور وارث بنے آل یعقوب کا، وجعلہ ربی رضیہ، اور آپ اسے میرے رب بنا دیجئے رضیہ، جو اس رضیہ میں یہ فعیل کے اوپر ہے، تو اس کے اندر جو بھی راضی ہے وہ بھی، اور جو راضی ہوا جس کو آپ نے راضی کر دیا، دونوں چیزیں۔ یا زکریہ، اے زکریہ، ہم نے کہا اس سے، انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، ہم خوشخبری دیتے ہیں آپ کو ایک لڑکے کی، اس کا نام ہوگا یحییٰ، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، نہیں ہم نے بنایا اس کا اس سے پہلے کوئی ہم نام، اس کے نام جیسا، یہ کہ جو صفات ہم نے اس کو دی ہیں اس جیسا آپ کوئی نہیں ہوگا، جیسا کہ حضرت مریم کے بارے میں کہا تھا، یہ ہم نے آپ کو ایسی لڑکی عطا کی ہیں کہ بیٹیوں میں سے تو کوئی ایسی بیٹی یا لڑکیوں میں سے ایسی لڑکی کوئی جن ہی نہیں سکتا، ایسی لڑکی ہم نے آپ کو دی ہے کہ نوع انسانی کے اندر ایسی خاتون، ایسی کامل خاتون، ایسی اکمل خاتون۔ قال ربی انا یکون لی غلام، تو کہا اے میرے رب کیسے ہوگا میرے لیے کوئی لڑکا، وکانت امراتی آخرن، جبکہ میری بیوی بانجھ ہے۔ ابھی دیکھیے خود دعا مانگ رہے تھے، اب ری ایشورنس، ری افرمنس چاہتے ہیں، ری افرمیشن چاہتے ہیں۔ وکانت امراتی عاقرا، اور میری بیوی بانجھ ہے، وقد بلغت من الکبر عتیہ، اور میں تو پہنچ چکا ہوں بہت بڑھاپے کی عمر کو، انتہا کو۔ قال کذلک، اللہ نے کہا ایسے ہی ہوگا۔ قال ربک هو علی ہین، کہا تیرے رب نے کہ وہ مجھ پر بہت آسان ہے، یہ کرنا میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، میں نے آپ کو بھی تو پہلے پیدا کیا تھا جبکہ آپ کسی شے پر نہ تھے، یعنی کوئی آپ کا کوئی وجود نہیں تھا، میں نے آپ کو پیدا کر دیا۔ قال رب اجعل لی آیہ، کہنے لگے میرے پروردگار آپ میرے لیے کوئی نشانی بنا دیجئے۔ قال آیتک اللہ تکلم الناس، فرمایا کہ تمہارے لیے نشانی یہ ہوگی کہ تم بات نہیں کر سکو گے لوگوں سے، ثلاث لیال سویہ، 3 راتوں تک،
تندرست ہوتے ہوئے، اس حال میں بھی کہ تم تندرست ہو، تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن تمہاری جو ہے قوت گویائی جو ہے گویا کہ وہ سلب ہو جائے گی۔ فخرج علی قومہ من المحراب، تو وہ نکلا اپنی قوم پر اپنے محراب میں سے، جو بھی عبادت گاہ تھی، حجرے میں سے باہر آئے۔ فاوحا، اب انہوں نے وحی کی۔ وحی اصل میں کہتے ہیں الاعلام بالسرعہ والاخفاء، بات کسی ایسے طریقے سے، خفیہ طریقے کے ساتھ کرنا کہ کسی دوسرے کو پتہ نہ چلے، اشارے کنایوں میں۔ تو انہوں نے اشارے کنایوں میں اپنی قوم کو سمجھایا، الیہم، اپنی قوم کو بتلایا، ان سبحوا بکرۃ وعشیہ، کہ یہ کہ اب تم تسبیح کرو بہت کثرت کے ساتھ، صبح بھی شام میں بھی۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ پکڑے رہو کتاب کو قوت کے ساتھ۔ تورات ہے، زبور ہے اور دیگر جو بھی کتب آ چکی۔ وآتیناہ الحکمہ، اور ہم نے عطا کیا انہیں فیصلہ کرنا، یعنی حکمت اور دانائی عطا کی، وزڈم دی، صبیہ، بچپن میں ہی۔ وحنانا من لدنا وزکاہ، اور ہم نے ان کو سوز و گداز اور طبیعت میں رقت، بہت زیادہ شفقت، شفیق بنایا اپنی طرف سے، اور پاکیزگی عطا کی، انتہائی رقیق القلب۔ وکان تقیہ، اور وہ نہایت پرہیزگار تھے۔ وبرم بوالدیہ، اور نیک سلوک کرنے والے تھے اپنے والدین کے ساتھ، مؤدب رہنے والے۔ ولم یکن جبارا عصیہ، اور نہیں تھے سرکش اور نافرمان اپنے والدین کے، خود سر نہیں تھے، سخت نہیں تھے۔ وسلام علیہ، اور سلام ہے اس دن پر، یوم ولد، جس دن وہ جنے گئے، وہ یوم یموت، جس دن وہ فوت ہوں گے، وہ یوم یبعث حیا، اور جس دن وہ دوبارہ جی اٹھیں گے، زندہ کیے جائیں گے۔ واذکر فی الکتاب مریم، اور ذکر کیجئے کتاب میں مریم کا علیہ الصلاۃ والسلام، اذ انتبذت من اہلیہا، جب وہ الگ ہوئیں اپنے گھر والوں سے، مکاناً شرقیہ، شرقی گوشے میں، مشرق کی جانب۔ فاتخذت من دونہم حجابا، پھر بنا لیا انہوں نے الگ ہو کر ایک پردہ۔ فارسلنا الیہا روحنا، پھر ہم نے بنایا اس کی طرف اپنی روح کو، اپنے فرشتے کو بھیجا، یعنی کہ ہیکل کے معلوم ہوتا ہے جو شرقی گوشہ تھا، اس میں جا کر انہوں نے اعتکاف اختیار کیا اور کوئی پردہ جو ہے درمیان میں حائل کر لیا، جس طرح ہم اعتکاف کے لیے کرتے ہیں۔ پھر ہم نے روح کو، یعنی فرشتے کو ان کی طرف بھیجا۔ فتمثل لہا بشرا سویا، تو اس نے شکل اختیار کر لی ایک انسان کی، گویا کہ کامل انسان کی مانند ایک فرشتہ آ گیا۔ قالت، تو کہا مریم نے، سلام علیہا، انی اعوذ بالرحمن، میں تو پناہ چاہتی ہوں رحمان کی، من کا، تجھ سے، ان کنت تقیہ، اگر تمہیں کوئی ڈر ہے، کوئی خوف ہے۔ دیکھو اگر تم تقویٰ رکھتے ہو، کوئی خوف رکھتے ہو، تو دیکھو کسی بری نیت سے میرے پاس نہ آنا، میں تو رحمان سے ڈرتی ہوں، تو دیکھو میں تم سے اپیل کر رہی ہوں، اللہ کا خوف رکھو۔ یعنی کہ یہ اب بشر کی صورت میں آ گئے ہیں سامنے، تو ایسے خلوت میں آ جانا ایک خاتون کے پاس، اتنی پاک باز، تو گویا کہ وہ ڈر گئی۔ قال انما انا رسول ربک، کہا بے شک میں بھیجا ہوا ہوں تمہارے رب کا، لأہب لکی غلاما زکیہ، تاکہ میں عطا کروں تمہیں ایک لڑکا پاکیزہ۔ میں تو اپنے رب کی طرف سے آیا ہوں، ایک فرشتہ ہوں۔ قالت انا یکون لی غلام، تو مریم سلام علیہا نے کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے میرے لیے کوئی لڑکا، ولم یمسسنی بشر، حالانکہ مجھے تو کسی بشر نے چھوا نہیں، ولم اکو بغیہ، اور نہ میں بدکار ہوں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، میں کوئی آبرو باختہ عورت نہیں ہوں۔ قال کذالک، فرشتے نے کہا ایسے ہی ہوگا۔ قال ربک ہوا علی ہین، کہا آپ کے رب نے مجھ پر وہ آسان کر دیا ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ ہم بنا دیں ایک نشانی لوگوں کے لیے، ایک آیت۔ کیسے آیت؟ حضرت عیسیٰ کا پیدا ہونا، ان کا ولادت کا ہو جانا، معجزانہ آیت، ان کا رفع آسمانی ہونا، معجزانہ یہ آیت۔ پھر جو معجزات حسی، مردوں کو زندہ کر رہے ہیں اللہ کے اذن سے، پرندوں کو اڑا رہے ہیں بالکل جب کہ وہ ہیں ہی نہیں، ان کی مورتیاں بنا کر ان کو پھونک ماری، اللہ کے اذن سے وہ اڑنے شروع ہو گئے۔ اندھے کو جو ہے بینا کر رہے ہیں، لیپرسی کا مرض ہے ان کو ٹھیک کر رہے ہیں اللہ کے اذن سے۔ آیت بنائیں گے للناس، لوگوں کے لیے، ورحمۃ منا، اور رحمت اپنی طرف سے۔ وکان امرا مقضیہ، اور ہمارا معاملہ یہ طے شدہ ہے۔ فحملت فانتبذت به مکانا قصیہ، تو وہ حاملہ ہو گئیں اس سے، پھر وہ الگ ہو گئیں اس کے ساتھ ایک جگہ میں دور۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، اب یہ دور کہاں گئی ہیں؟ بیت اللحم کہا جاتا ہے کہ جو ولادت کا ان کا علاقہ تھا، اپنے علاقے سے ہٹ کر کوئی 8 میل دور چلی گئیں۔ پھر لے آیا اسے درد ذہ، یعنی کہ جب درد ذہ ہوا تو انہوں نے ایک ہاتھ سے إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، پکڑ لیا کھجور کے تنے کو تاکہ اس سے سپورٹ لے لیں۔ قالت یا لیتنی، تو اس دن مریم سلام علیہا نے کہا یا لیتنی، اے کاش، مت قبل ہذا، میں مر جاتی اس سے پہلے۔ ظاہر ہے اب اپنی قوم میں جائیں گی، لوگ کیا کہیں گے، باتیں تانے، یہ تو پاک باز عورت ہیں، اور لوگ کہیں گے کہ دیکھو تم کس قسم کی عورت تھی۔ ہذا وکنت نسیا منسیہ، میں تو بالکل نسیہ منسیہ ہو جاتی، بھولی بصری، نام و نشان نہ رہتا میرا۔
فناداہا من تحتیہا، تو پکارا فرشتے نے ان کے نشیبی جانب سے، یعنی کہ کسی اونچی جگہ پہ تھی، فرشتہ پاس نہیں تھا۔ ظاہر ہے کہ جب ولادت کا موقع ہے، ایسے موقع پر فرشتے کا پاس ہونا مناسب بھی نہیں، وہ کسی نشیبی علاقے میں تھے، وہاں سے آواز دی۔ ایک رائے یہ ہے۔ ایک جو بالکل مفرد رائے ہے جو آپ کو زیادہ نہیں ملے گی، وہ رائے یہ ہے کہ ایک آفیشیل قرات ہے جس میں من تحتیہا بھی آتا ہے یا من تحتہا بھی آتا ہے، تو جو اس کے نیچے تھا، اس کے نیچے کون تھا؟ حضرت عیسیٰ تھے جو ولادت ہوئی جن کی، انہوں نے پکارا۔ اور یہ رائے بھی زیادہ منطقی معلوم ہوتی ہے کہ انہوں نے جب پکارا حضرت مریم سلام علیہا کو، تو بچپن میں اگر وہ نہ پکارتے، اور جو معجزات ابھی ان کے بچپن میں گہوارے میں بولنا، باتیں کرنا سارا، یہ اب خود دیکھ رہی تھی معجزانہ طور پر، لہٰذا تبھی ان کے اندر جو ہے وہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ جرت پیدا ہوئی کہ اپنی قوم میں جائیں، یہ بچہ جا کر میری گواہی دے گا اپنی قوم میں۔ واللہ اعلم۔ اللہ تحزنی، اب وہ بچہ بول رہا ہے یا جو فرشتے ہیں، جو بھی دونوں میں سے صحیح رائے ہے کہ نہ غم کیجئے آپ، قد جعل ربک تحتک سریہ، یقیناً کر دیا آپ کے رب نے آپ کے نیچے ایک چشمہ، وہزی الیک بجذع النخلۃ، تو آپ ہلائیے اپنی طرف اس کھجور کے تنے کو، تساقط علیک رطبا جنیہ، تو وہ اپنی کھجوریں پکی، تازہ کھجوریں جو ہے وہ پکی ہوئی گریں گی آپ کے اوپر، آپ کھائیں، اس سے جو ہے انرجی حاصل کریں۔ فکلی، تو آپ کھائیے، واشربی، اور پیجئے، وقری عینا، اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیجیے۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، پھر اگر آپ کسی انسانوں میں سے کسی ایک کو، کسی بشر کو دیکھیں، فقولی، تو کہہ دیجئے انی نذرت للرحمن صوما، میں نے رحمان کے لیے روزے کی منت نیت مانی ہوئی ہے، نظر مانی ہوئی ہے۔ فَلَنُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، میں ہرگز بات نہیں کروں گی آج کسی انسان سے۔ ان کی شریعت میں روزہ جو تھا وہ چپ کا بھی تھا، یعنی کہ بول بھی نہیں سکتے تھے کھانے کے ساتھ۔ ہمارے ہاں تو صرف آسانی کر دی گئی اللہ رب العزت کی طرف سے کہ صرف کھانے پینے سے جو ہے وہ ممانعت ہے، ان کے ہاں بولنا بھی منع تھا۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، تو لے کر آئی اس کو اپنی قوم کے پاس، یعنی کہ عیسیٰ کو علیہ الصلاۃ والسلام، وہ اٹھائے ہوئے تھی انہیں۔ قالوا یا مریم، انہوں نے کہا اے مریم، لقد جئت شیئا فریّا، تم نے ایک بہت برا کام کیا ہے۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، یا تو ان کے بھائی کا نام ہارون تھا، یا یہ چونکہ ہارون علیہ السلام کی نسل سے تھیں، یا یہ بات تھی، تو انہوں نے گویا کہ تانا دیا ایک اعتبار سے کہ تم ہارون کی بہن ہو، دیکھو تم آباء و اجداد دیکھو، ان کی نسل میں سے ہو، اور یہ حرکت۔ ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، تمہارا باپ بھی برا آدمی نہیں تھا، تمہاری ماں بھی نہیں، عمران بھی بہت نیک اور ان کی والدہ اور نیک۔ فاشارت الیہ، تو انہوں نے اشارہ کر دیا حضرت عیسیٰ کی طرف۔ یہ بتائے گا کیا ہوا معاملہ۔ قالوا کیف نکلم، انہوں نے وہ سب کہنے لگے کیسے ہم کلام کریں، من کان فی المہد صبیا، جبکہ یہ بچہ تو ابھی گود میں ہے، اتنے چھوٹے بچے سے۔ قال انی عبد اللہ، کہا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، بچہ بول پڑا۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اس نے مجھے کتاب بھی دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ وجعلنی مبارکن، اور بنایا ہے مجھے بابرکت، اینما کنت، جہاں کہیں میں ہوں، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اس اللہ نے مجھے وصیت کی ہے کہ میں نماز کو قائم رکھوں اور زکوٰۃ دوں، اور جب تک میں زندہ رہوں یہ سب کچھ کرتا رہوں، اور جہاں پر بھی میں ہوں گا وہاں پر میرے ہونے سے برکت ہوگی۔ وبرم بوالدتی، اور نیکی کرنے والا اپنی والدہ کے ساتھ۔ ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور نہیں اس نے بنایا مجھے سرکش، زبردست، یا تنخو، یا بدبخت، یعنی کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک، حسن سلوک کرنے والا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی نے تان کیا ہو کہ یہ اپنی والدہ کے ساتھ سختی کرتے ہیں، تنخو ہیں، یا کہیں اس طرح کی بات نقل ہوئی ہو، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف سے مدافعت کر دی کہ وہ ہمارا بندہ ایسا نہیں تھا۔ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، سلام ہو مجھ پر جس دن میں جنا گیا، جس دن میں فوت ہوں گا، اور جس دن میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا۔ ذَلِكَ عِیسیٰ ابْنُ مریم، یہ حقیقت ہے عیسیٰ ابن مریم کی۔ یہ تم نے ان کو الوہیت کے مقام پر فائز کر دیا، ان کو اونچا کر دیا، تو یہی تو کہا نجاشی نے، ایک تنکا بھی زیادہ نہیں ہے عیسیٰ ان سے، اور ایک تنکا بھی کم نہیں ہے، یہی ہے۔ قول الحق، یہ حق کی بات ہے، الذی فیہ یمترون، جس معاملے میں شک کرتے ہیں۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، نہیں ہے اللہ کے لائق کہ وہ بنائے کوئی اولاد اپنے لیے، وہ پاک ہے۔ اذا قضا امرا، جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا، فانما یقول له کن، تو وہ کہتا ہے کن فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ یہاں سے ٹائٹل پڑ گیا کلمات اللہ، وہ اللہ کا کلمہ کن ہے۔ جو باپ والا ایلیمنٹ کم تھا، جو خاوند والا ایلیمنٹ کم تھا بیوی کے لیے، تو وہ اللہ کے کلمہ کن سے جو ہے وہ وجود پذیر ہو گیا، ظہور پذیر ہو گیا۔ اسی طرح آپ یوں کہہ لیجئے کہ جو بھی فزیکل لاز ہیں ان سے ہٹ کر اب یہ معاملہ ہوا۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، تو بے شک اللہ ہی میرا رب ہے تمہارا بھی، تو تم سب عبادت کرو اس کی۔ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، یہی سیدھا راستہ ہے۔
فاختلف الاحزاب من بینہم، پھر اختلاف کیا گروہوں نے اپنے مابین، ان دونوں کے مابین اختلاف ہو گیا۔ فویل للذین کفروا، اب اختلاف کیا ہوا وہ ہم دیکھ آئے ہیں۔ وہ ایک ولد الزنا کی تہمت لگا رہے ہیں معاذ اللہ، اور دوسرے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بن کر قربانی کا بکرا معاذ اللہ بن گئے۔ اب جو بھی عیسیٰ کی نسل میں پیدا ہوتا ہے علیہ الصلاۃ والسلام، عیسیٰ علیہ السلام پہلے قصولی چڑھ گئے، قربانی چڑھ گئے، لہٰذا انہوں نے اس کی طرف سے کفارہ کر دیا سارے کے سارے گناہوں کا۔ فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم، تو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جن سب نے کفر کیا اس بڑے دن کی حاضری سے، جس دن ہلاکت ہوگی، بربادی ہوگی، اس روز جب پیش کیے جائیں گے۔ اس دن بتا دیا جائے گا کیا حقائق تھے اور تم کیا اختلاف کر رہے تھے۔ اسمع بہم وابصر، کس قدر وہ اس روز سننے والے ہوں گے، کس قدر دیکھنے والے ہوں گے۔ حقائق تو اس دن پیش کر دیے جائیں گے نگاہوں کے سامنے۔ یوم یأتوننا، جس دن وہ سب آئیں گے ہمارے پاس، لیکن الظالمون اليوم، لیکن سب ظالم اس روز تو جب آئیں گے، لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، اس روز تو احقاق حق ہو جائے گا، لیکن آج ظالم جو ہیں وہ کھلی گمراہی میں ہیں۔ وانذرہم یوم الحسرۃ اذ قضی الامر، اور آپ انہیں انذار کریں، خبردار کریں اس حسرت کے دن سے، ان کو ڈرائیں جب فیصلہ کیا جائے گا معاملے کا۔ وہم فی غفلۃ وہم لا یؤمنون، اور وہ غفلت میں ہیں اور وہ سب ایمان نہیں لاتے۔ انا نحن نرث الارض، بے شک ہم وارث ہوں گے زمین کے، یہ وراثت ہمیں منتقل ہو جائے گی، یہ زمین کی وراثت ساری کی ساری، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ لوٹا دی جائے گی اللہ کی طرف، تم سب کچھ چھوڑ کے یہیں پہ چلے جاؤ گے۔ اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا، اور جو کچھ اس پر ہے، وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور ہماری طرف وہ سب لوٹائے جائیں گے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، آپ ذکر کیجئے کتاب میں ابراہیم کا، إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ ہمارے صدیق نبی تھے۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ، جب انہوں نے کہا اے میرے ابا جان۔ اب دیکھیے جب کسی نے، آج بھی کسی داعی حق نے اپنے سے بڑے کو دعوت دینی ہو، کسی نے اپنے والد کو دعوت دینی ہو، تو انداز دیکھیے کیا خوبصورت انداز، والد مشرک ہیں اور نکال باہر کر رہے ہیں اپنی قوم سے، اور دیکھیے یہ کس طرح سے بات کر رہے ہیں، لجاجت کا انداز دیکھیے اور استدعاء کا انداز دیکھیے، بتمام و کمال درجہ اتم جو ہے یہاں پر آپ کو ملے گا۔ اذ قال لأبیہ، جب کہا انہوں نے اپنے والد سے، یا ابتی، اے میرے ابا جان، لم تعبدو، کیوں تم عبادت کرتے ہو، ما لا یسمع، یا آپ کیوں عبادت کرتے ہیں اس کی جس کی وہ جو سنتا نہیں ہے، ولا یبصر، جو دیکھتا نہیں ہے، ولا یغنی عنک شیئا، اور جو کام نہیں آ سکتا کچھ بھی۔ یا ابتی، اے میرے ابا جان، انی قد جاءنی من العلم، بے شک میں آیا ہوں آپ کے پاس علم کے ساتھ، ما لم یأتی کا، جو آپ کے پاس نہیں ہے، فاتبعنی اہدک صراطا سویا، یعنی کہ میں بیٹا تو ہوں، آپ سمجھ رہے ہیں بڑا ہو گیا تو اب آج مجھے جو ہے بڑا واعظ نصیحت کہنا شروع کر دی، اس کو کیا پتہ، نہیں، یہ فرق ہے کہ میرے پاس وحی ہوئی ہے، آپ کے پاس نہیں ہوئی۔ فاتبعنی، تو آپ اس لیے میری پیروی کیجیے، میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ جو اب چھوٹے بن جائے، آپ بڑے ہیں، آپ کا مقام اونچا ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس وحی ہوئی ہے۔ اہدی کا صراطا سویا، میں بتلاتا ہوں آپ کو سیدھا راستہ کیا ہے، آپ کے پاس وحی نہیں ہوئی۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا جان آپ عبادت نہ کیجیے شیطان کی، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو رحمان کا بہت بڑا نافرمان، بہت بڑا باغی تھا۔ یا ابتی، اے میرے ابا جان، انی اخاف، باغی تھا یا باغی ہے، یا ابتی انی اخاف ان یمسک، اے میرے ابا جان بے شک میں ڈرتا ہوں کہ وہ چھوئے تجھے، یعنی کہ آپ کو کوئی ایسا عذاب من الرحمن، رحمان کی طرف سے، وہ اس کی شان رحمانیت کی ہے، اس کی طرف سے عذاب آ جائے، فتکون للشیطان ولیا، بے شک تو پھر آپ ہو جائیں شیطان کے دوست۔ اب دیکھیے لجاجت کا انداز تھا، اب جواب دیکھیے جو فرعونیت کے انداز میں، گویا کہ فرعون بول رہا ہو، حضرت آزر جو ہیں جو ان کے والد ہیں وہ کیسے بات کر رہے ہیں۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے آزر کیا تم بے رغبتی اختیار کرنے والے ہو میرے معبودوں سے، اے ابراہیم، آزر نے کہا اے ابراہیم تم کیا بے رغبتی اختیار کرنے والے ہو میرے معبودوں کے بارے میں، لئن لم تنتہی، اگر تم باز نہ آئے، لارجمنک، میں تمہیں سنسار کروں گا، رجم کروں گا، واہجرنی ملیہ، جاؤ ابھی تو تم فوراً نکل جاؤ، میری نگاہوں سے دور ہو جاؤ، چھوڑ جاؤ مجھے یہاں سے، ملیہ۔ قال سلام علیکم، یہاں سے تم راندہ درگاہ ہو گئے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اب نکلو یہاں سے، جاؤ۔ قال سلام علیکم علیکہ، ابراہیم نے کہا سلام ہو ابا جان آپ پر، ساستغفر لک ربی، میں آپ کے لیے بخشش مانگتا رہوں گا اللہ سے، انہ کان بی حفیہ، میرا پروردگار مجھ پر بہت زیادہ جو ہے مہربان ہے، واعتزلکم، میں اب آپ سے کنارہ کرتا ہوں، وما تدعون من دون اللہ، اور جن کو آپ پکارتے ہیں ان سب سے بھی، یہ نہیں کہ آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، جہاں جاؤں گا ان آلیہ، ان معبودوں سے بھی اعلان برات کر کے جا رہا ہوں، من دون اللہ، اللہ کے سوا، وادعو ربی، اور میں پکارتا ہوں اپنے رب کو، عسیٰ اللہ اکون بدعاء ربی شقیہ، امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکارنے کے بعد نا امید نہیں رہوں گا، بے نصیب نہیں رہوں گا،
میں تو جب بھی اس سے پکارتا ہوں وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، جب بھی اے پروردگار تجھے میں نے پکارا، میں تیرے پکارنے کے بعد تیری طرف سے خالی ہاتھ، تیری طرف سے خالی ہاتھ نہیں لوٹا، کوئی نہ کوئی خیر لے کر لوٹا ہوں۔ فلما اعتزلهم، جب وہ کنارہ کر گیا ان سے، وما یعبدون من دون اللہ، اور ان سے بھی جن کی وہ سب عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا، وہبنا لہ اسحاق و یعقوب، تو ہم نے عطا کیے ان کو اسحاق اور یعقوب علیہم الصلاۃ والسلام، وکلا جعلنا نبیا، ہم نے بنایا ان دونوں کو ہر ایک کو نبی، ووہبنا لہم من رحمتنا، اور ہم نے نوازا ان کو اپنی رحمت سے، وجعلنا لہم لسان صدق علیا، اور ہم نے کر دیا ان کے لیے سچائی کی زبان کو بہت بلند۔ ہم نے جیسے ورفعنا لک ذکرک آپ کے لیے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے لیے اعلیٰ تذکرہ ہم نے قائم رکھا، اعلیٰ شہرت ان کے لیے قائم رکھی، اور پھر ان کی اولاد یعقوب اسحاق ان کی نسل کے لیے ہم نے ایک سچائی کی زبان کو، ایک اعلیٰ تذکرے کو، ایک اعلیٰ شہرت کو ان کے لیے بلند رکھا۔ بس یہیں پر آیت 50 پر آج ہم سورہ مریم کی سورہ مبارکہ کو کی ابھی یہیں پر روک رہے ہیں، اس نشست کو ہم یہیں پر برخاست کر رہے ہیں۔ اگلی نشست میں انشاءاللہ آیت 51 سے انشاءاللہ آگے ہم آغاز کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم أجرنا من النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الحقيقة الأشياء كما هي إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين آمین یا رب العالمین۔ سورہ مریم ہم پچھلی نشست میں نصف مکمل کر چکے تھے اور اس کی 50 آیات ہم نے مکمل کر لی تھیں۔ اب ہم آیت نمبر 51 سے آگے آغاز کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اب جو ہے ذکر کیجئے کتاب میں موسیٰ کا۔ ہم دیکھ کر آئے کہ جو اسی سورہ مریم کا جو پہلا رکوع تھا اس میں حضرت زکریا کا اور حضرت یحییٰ کا کچھ اشارہ، پھر دوسرا رکوع کافی طویل حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کا کچھ بیان، پھر اسی طرح آگے چل کے جو تیسرے چوتھا رکوع تھا اس کے اندر ہم نے اور مختلف مباحث دیکھے، جہاں اور چیزیں دیکھیں وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بھی وہاں پر آیا۔ اب یہ کہ یہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ قصص النبیین کے انداز کے اندر یہ سورہ مبارکہ چل رہی ہے کہ اس کے اندر جو انبیاء اور رسول کے ناموں کا زیادہ تر تذکرہ آ رہا ہے، ان کے حالات و واقعات بہت مختصر، ایک ایک آیت کے اندر کچھ ان کی ذاتی شخصیت، ان کے ذاتی محاسن، ان کی ذاتی کوئی صفت، اس کو نمایاں کیا جا رہا ہے۔ ساتھ میں یہ بات بھی جیسا کہ میں نے عرض کر دی تھی کہ اب اگلا سب گروپ سٹارٹ ہوا ہے اس لارج گروپ کے اندر، تو اب یہ سورہ مریم ہے، اس کے بعد اس کے جوڑے کی صورت درمیان میں سورہ طٰہٰ کو چھوڑ کر کے آپ یوں کہہ لیجئے کہ آگے چل کے آ جائے گی، اور یعنی کہ اس سورہ مریم کے بعد جو سورۃ الانبیاء آئے گی، درمیان میں سورہ طٰہٰ ہے۔ سورہ طٰہٰ ایک منفرد نوعیت کی سورہ مبارکہ ہے کہ یہ بالکل آپ یوں کہہ لیجئے کہ جیسے سورہ یوسف کے اندر ایک ہی نبی کے حالات و واقعات کو انتہائی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، سورۃ طٰہٰ کے اندر کم و بیش 5 رکوعات ایسے ہیں جو صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے سے جو ہیں وہ بھرے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد آخری جو 3 رکوعات ہیں جو عام مکی دور کے اندر جس طرح کے مضامین ہوتے ہیں، تو وہ اس اعتبار سے قصص النبیین کے انداز کے اندر ہمارے پاس
آپ یوں کہہ لیجئے کہ سورہ مبارکہ سورۃ الطٰہٰ بن جائے گی۔ اس اعتبار سے وہ ایک ہی چونکہ رسول کے حالات و واقعات پر مشتمل ہے، وہ منفرد ہو جائے گی اس سب گروپ کے اندر۔ البتہ سورہ مریم اور پھر درمیان میں سورہ طٰہٰ چھوڑ کے سورۃ الانبیاء جب آئے گی تو آپ دیکھیں گے کہ قصص النبیین کا انداز و رنگ زیادہ نمایاں ہوگا سورۃ الانبیاء میں بھی، اور جیسے کہ یہاں پہ سورہ مریم کے اندر بھی نمایاں ہے۔ تو یہ نسبت زوجیت یا ایک جوڑے ہونے کی صورت جو ہے مضامین کے اعتبار سے وہ سورہ مریم اور پھر اس سے منسلک سورۃ الانبیاء کو حاصل ہے۔ اب سورہ مریم کے ہم آیت 50 تک پہنچے تھے، تو جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ اب مختلف انبیاء اور رسول کے نام آ رہے ہیں، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیان آیا، اس سے پہلے حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ کا کچھ حالات و واقعات۔ اب اسی طرح اس رکوع کے اندر جو آیت 51 سے جس کا آغاز ہو رہا ہے، اس کے اندر آپ دیکھیں گے کچھ اور مزید انبیاء اور رسول کا گلدستہ آئے گا، اور اس کے اندر کچھ رسولوں کے، کچھ انبیاء کے ذاتی صفات، ان کے کچھ محاسن کا تذکرہ اور بیان ہمیں یہاں پر ملے گا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، اور آپ ذکر کیجئے کتاب میں موسیٰ کا علیہ الصلاۃ والسلام، انہ کان مخلصا وکان رسولا نبیا، بلا شبہ وہ ایک مخلص، یعنی کہ یہ لام پہ زبر ہے، مخلص، اللہ کے چنیدہ، اللہ کے چنے ہوئے تھے، اور رسول نبی تھے، نبی مرسل۔ یہ ٹرمینالوجی اگر آپ غور کریں گے تو کل جب ہم پڑھ کر آئے سورہ مریم کے اندر ہی، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آیا تھا تو وہاں آیا تھے الفاظ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا، تو 2 مرتبہ اس سورہ مبارکہ کے اندر صدیق نبی آیا ہے۔ آگے چل کے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس انہ کان صدیقا نبیا، حضرت ابراہیم اور حضرت ادریس علیہ السلام کے نام کے ساتھ صدیق نبی، اور یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رسول النبی، رسول نبی۔ اور آگے چل کے آپ دیکھیں گے اسی میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جب تذکرہ آئے گا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل انہ کان صادق الوعد وکان رسول النبی، تو حضرت موسیٰ اور حضرت اسماعیل کے ناموں کے ساتھ پھر رسول نبی کا تذکرہ آئے گا۔ تو اس بات کو ذرا سمجھ لیجئے کہ یہ کیوں یہاں پر یہ کمپوزیشن رکھی گئی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ تکرار محض تو کلام کا عیب ہوتا ہے، ان کے اندر واقعتاً کوئی نہ کوئی فرق و تفاوت ہے کہ 2 جگہ پہ رسول نبی اور 2 جگہ پہ صدیق نبی کہا گیا ہے۔ اس اعتبار سے اس کے اندر جو نقطہ جو ہے سمجھنے کے اعتبار سے زیادہ واضح کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ انبیاء اور رسول ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی شخصیت کے اندر آپ یوں کہہ لیجئے کہ زیادہ جو ہے وہ جو غالب پہلو ہوتا ہے، یا ان کی صفت جو ان کے مزاج کی ہوتی ہے، اس کے اندر جو زیادہ غالب عنصر ہوتا ہے وہ زیادہ شہادت والا ہوتا ہے۔ یعنی کہ ویسے بھی جو رسول ہیں جتنے بھی، ان کے ہاں جو ہے وہ فعالیت کا کردار، کوئی آگے بڑھ کر کام کرنا، اور یہ کہ انہوں نے تو ظاہر بات ہے کہ جانا ہی اپنی قوم کی طرف ہے، اور اقوام کی طرف بھی جب جانا تو وہاں پر ان کے سامنے دعوت حق اور یہ چیزیں رکھنی ہیں ان کے سامنے، اور اپنی قوم کو انذار کرنا، تو ان کے لیے زیادہ تر ٹرمینالوجی رسول نبی کی آ رہی ہے۔ اس کا تعلق جو ہے وہ ان انبیاء کی جو ذاتی آپ کہہ لیجئے کہ جو ان کی پرسنالٹی تھی یا ان کی ذاتی سائیکالوجی تھی، یعنی کہ جس طرح کہ جدید اصطلاح کے اندر ہم جسے کہیں گے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ایکسٹروورٹس ہوتے ہیں۔ اب جو ایکسٹروورٹس ہیں وہ ظاہر بات ہے کہ وہ اپنے من سے باہر جو ہے اس کی دنیا کا زیادہ مشاہدہ کرنا، اس پہ غور و فکر کرنا، اس میں زیادہ جو ہے انٹرسٹ لینا، گفت و شنید ادھر سے ادھر، یعنی کہ سوشل بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اسی اعتبار سے ان کا معاملہ جو ہے وہ لوگوں میں گھل مل جانا، تو یہ جو ہے جو اپنا اظہار کرتے ہیں اپنے مافِ ضمیر کا بہت زیادہ، اور یہ کہ اپنی ذات سے زیادہ اپنی ذات کے باہر جو کچھ بھی ہے، اپنے خارج میں جو کچھ بھی ہے اس کے اندر زیادہ مگن رہنے والے۔ اس کے مقابلے میں ایک ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے انٹروورٹس کی۔ انٹروورٹس وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے من میں ڈوب کے اپنے اندر غور و فکر، اپنے انفس کے اندر زیادہ جو ہے وہ توجہ اور دھیان گھیان، اور یوں کہہ لیجیے کہ مزاج ہے، یہ مزاج کا فرق ہے، پرسنالٹی کا فرق ہے، تو وہ اپنے اندر زیادہ غور و فکر، تفکر اپنی ذات کے اندر، یا یہ کہ اپنی ذات سے باہر بھی اگر ہے تو کسی شے کے اوپر غور و تفکر زیادہ کرنا، لیکن زیادہ سوشل اتنے نہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ ان کا یہ ہے کہ وہ زیادہ تر جو ہے بالکل ایک یعنی کہ سم ٹائمز ایسے بھی ہو سکتا ہے وہ کم گو ہوں، کم بولنے والے ہوں، تو یہ ایک انٹروورٹ پرسنالٹی۔ اور ایک ہوتے ہیں ایمبی ورڈس جو ان دونوں کے مابین ہوتے ہیں، یعنی کہ نہ وہ ایکسٹروورٹ ہیں نہ انٹروورٹس ہیں، بلکہ ان کو اللہ رب العزت نے ایسی صلاحیت عطا کی ہوتی ہے
ہوتے بہت شاذ ہیں کہ وہ اس درجے ان دونوں جو ہے پرسنالٹی ٹریٹس کے مابین اس قسم کا جو ہے وہ اعتدال کا اور میانہ روی کا رویہ اختیار کرتے ہیں کہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ ان دونوں کے بالکل مابین جو ہے وہ آ گئے ہیں، بالکل تناسب کے ساتھ، اور بالکل جو ہے ان کا امتزاج جو ہوتا ہے وہ دونوں پرسنالٹیز کا ان کے اندر ہوتا ہے، لیکن ہوتے بہت شاذ ہیں، بہت کم ہوتے ہیں۔ اب یہی پرسنالٹیز کا آپ یوں کہہ لیجئے کہ ڈفرنس ہے کہ جو انسان کی اپنی ذات کے اندر اسی طرح انبیاء اور رسولوں کی ذات کے اندر منعکس ہوتا ہے۔ یہ ان کے ذاتی سائیکالوجی ہے، ان کی ذاتی پرسنالٹی ہے۔ اس پرسنالٹی کے اعتبار سے جو ان کی ذاتی شخصیت ہے، جو بھی ان کا شاکلہ ہے، جو بھی ان کی سائیکالوجی ہے، اس اعتبار سے کچھ ایسے ہیں کہ جن کے اندر فعالیت بہت زیادہ ہے، بہت باہر لپک کر کے جو ہے کام کرنے والے ہوتے ہیں۔ جس طرح کہ میں نے آپ سے کہا کہ جو صدیقیت کے مرتبے پر فائز ہیں، اگر آپ ان کو زیادہ تعبیر کر لیں انٹروورٹ پرسنالٹی سے، اس کی کچھ انالوجی بنا لیں تو وہ زیادہ مناسب رہے گی۔ اس اعتبار سے اس بات کو سمجھا جا سکتا ہے کہ جو ہم نے دیکھا تھا کہ منعم علیہم 4 ہیں، یعنی کہ کم از کم ان 4 کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے، تو اس میں آیا تھا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ تو یہ جو بالکل بیس لائن ہے صالح، اس سے اوپر اٹھ کر جو ہے اگر اوپر سے نیچے آئیں گے تو پھر انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور نیچے سے اوپر جائیں گے تو اس اعتبار سے وائس ورثہ ہو جائے گا۔ تو یہ جو منعم علیہم ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ، اب نبی یہ جو سارے حالات و واقعات جن کے محاسن کا تذکرہ ہو رہا ہے، جن رسولوں کا، تو وہ کم سے کم ہر رسول نبی تو ہوتا ہی ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ ہر نبی رسول نہیں ہوتے، تو یہ ان کے اندر انبیاء بھی ہیں اور صدیقین بھی ہیں اور شہداء بھی ہیں اور عام صالحین صالح۔ اب یہ عام صالحین تو ایک بیس لائن ہوگی، اس سے اوپر اٹھ کر کچھ صدیقین کے مرتبے پر فائز ہو جاتے ہیں، کچھ شہداء کے مرتبے پر فائز ہیں، اور یہ کہ اور اس سے اوپر جو ہے وہ نبیوں کا درجہ ہے۔ تو اب یہ سارے ہیں تو انبیاء، یعنی کہ وہ تو یہ ٹاپ کیٹیگری کے لوگ ہیں، لیکن ان کے اندر جو ہے وہ ڈیفرنٹ جو ہے وہ فعالیت اور جو ہے کہ جو ان کے اندر کام کرنے کا جذبہ اور کام کرنے کا طریقہ ہے وہ مختلف ہے، ان کی مزاج کے مختلف ہونے کی وجہ سے۔ اب اس میں آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ تھا کہ وہ بہت زیادہ فعال اور جذبات میں اور ایموشنز کے زیر جو ہے سایہ، اور اس کے اندر جو ہے وہ زیادہ جو ہے مگن اور اپنے باہر کی دنیا میں۔ اسی طرح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب یہ لوگ جو ہیں جو لوگ ہوتے ہیں صدیقیت کے مرتبے پر فائز، وہ تو آپ یوں کہہ لیجئے کہ نبی کی دعوت جیسے ہی ان کے کانوں میں پڑتی ہے وہ لپک کر جو ہے اس دعوت پر لبیک کہتے ہیں اور یہ اسلام قبول کر لیتے ہیں، گویا کہ ان کے اندر فطرت اس درجے محفوظ ہوتی ہے، اس درجے اس کے اندر فطرت کے جو بھی حقائق ہیں وہ ان پہ غور و فکر کر کے وہ پہلے ہی اس نتیجے تک پہنچے ہوئے ہوتے ہیں کہ کہیں سے ان کو ذرا سی بھی شمع نظر آئے وہ لپک کر اس کو لبیک کہہ دیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو حضرت ابو بکر ہیں ان کو صدیق کا لقب دیا گیا، اور صدیق جو ہے تو یہ کہ وہ ہمیشہ جو ہے فوراً جو ہے، میں نے جس طرح کہ آپ کو بتایا تھا کہ معراج کے اندر بھی کہ جب کہا گیا کہ دیکھو تمہارے صاحب جو ہیں وہ تو یہ بات کر رہے ہیں کہ میں راتوں رات یہاں سے اپنے خانہ کعبہ سے یا مسجد حرام سے میں فوراً جو ہے وہ راتوں رات مکہ سے یروشلم یعنی کہ بیت المقدس چلا گیا، تو انہوں نے ایک لمحے کے لیے پوچھا کہ کیا واقعہ، تو انہوں نے نہیں کہا ہے، جب یہ ری ایشورنس ہوگی تو کہا وہ سچ کہا ہے، تو یہیں سے لقب پڑ گیا صدیق کا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جس کسی کے سامنے بھی اپنی دعوت رکھی تو ہر کسی نے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ توقف کیا، سوائے ابو بکر کے کہ ایک لحظے کا، ایک لمحے کا بھی توقف نہیں کیا، فوراً ایمان لے آئے۔ تو یہ معاملہ جو ہے صدیقیت کا، یعنی کہ خاص جو ہے کچھ لوگوں کا مزاج ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے ان کی فطرت کو اتنا سلیم، اتنا سالم، اتنا عقل صحیحہ پر مشتمل رکھا ہوتا ہے، فطرت سلیمیہ اس درجے ان کے اندر جو ہے آپ یوں کہہ لیجیے کہ پریزرو ہوئی ہوتی ہے کہ لپک کر باہر سے کوئی دعوت پڑے اس کو قبول کر لیتے ہیں اور اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ یہ ہو گئے صدیقیت پہ مرتبے پر فائز، یعنی کہ ایک وہ ہیں جو حضرت عمر جیسے ہیں جن کو وقت تو لگ گیا، 6 سال لگ گئے ایمان لانے میں۔ چلیے حضرت عمر کے متعلق تو کہیں گے کہ وہ بنو عدی میں سے تھے، خاندان مختلف تھا، اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم میں سے تھے، لیکن حضرت حمزہ تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم جولی اور یہ کہ انہی کے خاندان کے اتنے قریبی، تو وہ ان کو بھی 6 برس لگ گئے ایمان لانے میں۔ تو ہوتا کیا کہ یہ جو اس قسم کی پرسنالٹیز جن کی ہوتی ہیں، مزاج ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے ان کے اندر جو ہے کچھ اور صلاحیت رکھی ہوتی ہے، کچھ اور خاصیت رکھی ہوتی ہے، کوئی باہر نکل کر جو ہے زیادہ فعالیت کے ساتھ، جذبات کے ساتھ کام کرنا۔ یہی وجہ کہ جب ان کی باندی نے بتایا حضرت حمزہ کو
کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ابو جہل نے جو ہے بڑی بدتمیزی کی ہے، ان کے ساتھ بڑی حد تک آمیز جو ہے وہ حرکت کی ہے، تو غصے میں گئے ہیں اور جا کر اس کے سر پر اپنی کمان ماری ہے اور کہا کہ یہ جو تم نے حرکت کی اب دیکھو آؤ میدان میں بھی اب ایمان لے آیا، جو کرنا ہے کر لو۔ تو ایسے حضرت حمزہ ایمان لے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو نکلے ہیں اور جا کر جو ہے جو ان کے بہنوئی ہے سعید ابن زید، ان کو بہت مارا پیٹا ہے، پھر اب ان کی جو بہن ہے ان کو مارا پیٹا، لیکن بہن نے کہا کہ ہم اسلام نہیں چھوڑیں گے، ایمان نہیں چھوڑیں گے، یہ تو ہم پر ایمان لے آئیں، جو ہمارے ساتھ کرنا ہے کر گزرو۔ اس کے بعد ایک حضرت عمر ٹھنڈے پڑ گئے اور اس کے بعد وہ بھی اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ تو ایک دم جو ہے جذبات کا کیسا غلبہ ہوا کہ اس کے اندر ہدایت منکشف ہو گئی، لہٰذا وہ ہدایت کے منکشف ہو جانے کے بعد فوراً نکل کر جو ہے تلوار اپنے گلے میں لٹکائی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش ہو گئے اور اسلام قبول کر لیا۔ گویا کہ جو اس وقت رواج تھا کہ جو کوئی غلام ہوتے تھے وہ تلوار اپنی گردن میں لٹکاتے تھے، تو ظاہر ہے کہ یہ غلام تو نہیں تھے، لیکن یہ کہ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کرنے جا رہے ہیں کہ میں ایمان لے آیا۔ تو اب جب یہ اس طرح کے جو مزاج کے لوگ ہوتے ہیں جب یہ ایمان لے کر آتے ہیں تو پھر تو گویا کہ ایک اعتبار سے یہ صدیقیت سے بھی جو ہے اپنی فعالیت کے اعتبار سے اور کام کرنے کے اعتبار سے وہ آگے بڑھ جاتے ہیں، یعنی کہ ان کے اندر جو جذبہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کام کرنے کا، حرکت اتنی زیادہ ہوتی ہے، موٹیویشن اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ پھر وہ بہت کم وقت میں بہت جو ہے طویل سفر جو ہے وہ طے کر لیتے ہیں۔ تو یہ مزاج ہیں، یہ مزاجوں کا فرق ہے۔ تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ شاید اشارتاً یا کنایتاً مزاج کچھ ملتا جلتا ہے اسی طرح کی پرسنالٹی کا حضرت اسماعیل کا بھی، جن کو رسول نبی کہا گیا، یا حضرت موسیٰ کا بھی، جن کو رسول نبی کہا گیا، جن کے اندر شہادت کا عنصر زیادہ غالب ہے۔ ہم نے دیکھا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور رسولوں نے تو ظاہر ہے یہ سارے انبیاء ہیں، لیکن ایک معاملہ اور بھی خاص ہے کہ ہم ہر امت میں سے ایک رسول ایک شہید اٹھائیں گے کہ جس کو اپنی قوم کے خلاف اٹھائیں گے کہ وہ شہادت دے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اٹھا کر لائیں گے، آپ کو بنا کر لائیں گے گواہ اپنی قوم کے خلاف۔ تو ان کا مزاج بھی اسی طرح فعالیت والا تھا، یعنی کہ ایکسٹروورٹ ٹائپ کا مزاج، جیسے حضرت موسیٰ کا جلالی انداز تھا۔ ایک مل گیا قبطی تو دیکھا کہ بنی اسرائیلی جو ان کا ساتھی ہے اس کے ساتھ لڑائی کر رہا، تو ایک دے کے مکہ مارا، وہیں پر جو ہے اس کو قتل کر دیا۔ تو یعنی کہ اب وہ تھا نہیں، ارادہ نہیں تھا اس کو قتل کرنے کا، لیکن قتل خطا ہو گیا، مکہ لگ گیا تو وہ ادھر ہی مر گیا۔ یعنی کہ ایک جلالی انداز اور ایک یہ کہ ایک جذباتی انداز۔ اسی طرح کا معاملہ حضرت اسماعیل کا کہ 2 مرتبہ حضرت ابراہیم ملنے گئے ہیں ان سے، تو وہ شکار پہ گئے ہوئے تھے۔ تو یہ پرسنالٹیز ہوتی ہیں کہ باہر نکلنا، اچھل کود، اور یہ کہ بہت زیادہ ایکٹیولی جو ہے آپ یوں کہہ لیجئے کہ حصہ لینا جو بھی دنیا کے معاملات ہیں، کاموں کے اندر، شکار میں اور یہ اس طرح کی چیزوں کے اندر۔ تو ان کے لیے جو اس قسم کی پرسنالٹی کے لوگ آ رہے تھے ان کے لیے رسول نبی کی یہاں پہ ٹرم جو ہے وہ آپ کو زیادہ مل رہی ہے۔ جبکہ جہاں تک معاملہ ہے ادریس علیہ السلام کو، ان کے متعلق تو ہم اتنا جانتے نہیں ہیں۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو اور حضرت نوح، ان کے مابین جو 2 نبی ہیں، ادریس اور شیس علیہ السلام، یہ 2 درمیان میں ہیں، شیس ہیں، ادریس ہیں علیہ السلام۔ ان میں سے ایک ادریس ہیں علیہ السلام، ان کے لیے بھی جو ٹرم آئی ہے وہ صدیق نبی کی آئی ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام، ان سے ہم کافی واقف ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ وہ بہت زیادہ اواہ منیب کہا گیا، کہ بہت زیادہ جو ہے اللہ رب العزت کے لیے خشوع و خضوع کرنے والے، دل کے نرم، حلیم الطبع، یعنی کہ بہت ہی اپنے والد کے لیے وہ مشرک ہیں، استغفار کرنے والے اور اللہ سے گڑ گڑانے والے۔ تو یہ ان کے اندر ایک نرمی کا اور وہ اس قسم کا پہلو کہ جو ہے چیزوں کو پرکھ کے سمجھ کے بہت زیادہ جو ہے شفیق اور رحم دل، جس طرح کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ بہت حلیم الطبع، فبما رحمۃ من اللہ لنت لہم، نرمی اتنی زیادہ رکھی ہے مزاج کے اندر اللہ رب العزت نے۔ تو یہ مزاج کا اصل میں آپ یوں کہہ لیجئے کہ فرق ہو سکتا ہے، واللہ عالم، کہ شاید اس وجہ سے اس مزاج کے جو لوگ تھے ان کے لیے صدیق نبی کی جو ہے وہ ٹرم کو یہاں پر قرآن مجید نے قائم کیا، اور دوسروں کے لیے رسول نبی کا، واللہ عالم۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، اور آپ ذکر کیجئے کتاب میں موسیٰ کا علیہ السلام، اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، بلا شبہ وہ چنے ہوئے تھے اور ہمارے رسول نبی تھے، نبی مرسل تھے۔ وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، اور ہم نے آواز دی طور کی دائیں جانب سے۔ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، یعنی کہ حضرت موسیٰ کو بلایا، پکارا۔ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ہم نے قریب کیا انہیں سرگوشی کے لیے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے عطا کیا ان کو اپنی رحمت سے،
اخاہ ہارون النبیہ، ان کے بھائی ہارون کو بھی، تاکہ وہ ان کے ساتھی بن جائیں اور جا کر فرعون کو تبلیغ کریں۔ تو گویا کہ جو دعا مانگی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، میرے لیے جو ہے میرے اہل میں سے ایک وزیر، ایک ساتھی جو ہے وہ بنا دیں، یعنی کہ جو میرا بوجھ، وزر جو ہے وہ بوجھ سے، وزیر بوجھ اٹھانے والا، اسی سے وزر سے یہ لفظ آیا ہے۔ تو جو میرے اوپر نبوت کا اتنا بڑا مشن، اتنا بڑا بوجھ، اتنا بھاری بھرکم بوجھ ڈالا گیا ہے، تو اس میں میرے ساتھ کچھ جو ہے ایک مدد کا معاملہ ہو جائے۔ تو وہاں پر حضرت ہارون کو بھی اللہ نے قبول کر لیا، چن لیا اپنی رحمت سے بطور نبی۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اور آپ ذکر کیجئے کتاب میں اسماعیل کا علیہ الصلاۃ والسلام، انہ کان صادق الوعد وکان رسول النبی، بے شک وہ وعدے کے سچے تھے اور بھیجے ہوئے نبی تھے، رسول نبی تھے، مرسل نبی تھے۔ اب وعدے کے سچے کیا تھے کہ ظاہر ہے کہ جب ابا جان نے خواب دیکھا ابراہیم نے علیہ الصلاۃ والسلام، تو کہا کہ بیٹا میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں میں ذبح کر رہا ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ انبیاء کا خواب، اور اتنے اولو العزم نبی، ویسے تو تمام انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں، اب یہ نبی ان کا نبی کا خواب سچا تھا، تو اس کو اب پورا کرنا تھا۔ خواب میں یہ دیکھا ہے، تو اب لے کر گئے ہیں بیٹے کو، تو بیٹے نے کہا ابا جان کوئی مسئلہ نہیں۔ مکالمہ جب آپس میں دونوں کا چلا، انشاءاللہ صابرن، اے ابا جان آپ مجھے جو ہے وہ بالکل صبر کرنے والا پائیں گے، تو آپ لے جائیے اور آپ ذبح کیجیے۔ تو انہوں نے اپنے وعدے کو پورا کیا، وہ آخری دم تک صبر اور استقامت کی جو ہے وہ ایک بے نظیر مثال بنے رہے۔ وَكَانَ يَأْمُرُهُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور وہ حکم کرتے تھے اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کا۔ دیکھیے اب اپنے اہل و عیال کو بھی حکم کرنا، الاقرب فالاقرب کو اصول رہنا چاہیے۔ بندہ اپنے گھر میں دعوت نہ دے، تبلیغ نہ کرے، اور یہ کہ اپنے گھر سے باہر جو ہے ساری جگہ دعوت و تبلیغ کرتا رہے، تو یہ کوئی مناسب طرز عمل نہیں ہے، بلکہ ایک درجے میں پرورٹڈ طرز عمل ہے کہ اپنے گھر کو آپ بھول کر ساری دنیا کے اندر وہ کام کریں۔ ہاں اپنے گھر سے شروع کریں، پھر بے شک ساری دنیا میں جائیں، کوئی ایشو نہیں ہے اس کے اندر، اور جانا بھی چاہیے۔ اب کوئی رسول یا نبی دنیا میں نہیں آئیں گے، لہٰذا ان کی وساطت سے اب جو بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے، نبوت اور رسالت کا دروازہ بند ہو گیا، لیکن کار رسالت اب بھی جاری ہے۔ یہ نبوت والا کام، یہ رسولوں والا کام تو اب بھی جاری ہے، تو کار رسالت اب بھی جاری ہے۔ انبیاء اور رسول اب نو ڈاؤٹ نہیں آئیں گے، کوئی نبی کوئی فرد واحد کی حیثیت سے نہیں آئے گا، کوئی بنفس نفیس رسول فرد واحد کی حیثیت سے نہیں آئے گا، لیکن کار رسالت، وہ رسالت کی جو ادائیگی کا کام ہے، وہ تو اب بھی جاری ہے، وہ تو جاری رہے گا۔ انہ کان صادق الوعد وکان رسول النبی، تو بے شک وہ ہمارے سچے وعدے کا سچا انہوں نے کیا، اس کو پورا کیا، اور رسول نبی تھے، اور وہ حکم دیتے تھے گھر والوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کا۔ وکان عند ربہ مرضیہ، اور وہ اپنے رب کے نزدیک بہت پسندیدہ تھے، اللہ کو بہت محبوب تھے۔ واذکر فی الکتاب ادریس، اور آپ ذکر کیجئے کتاب میں ادریس کا علیہ الصلاۃ والسلام، انہ کان صدیقا نبیہ، بے شک وہ نہایت سچے نبی تھے۔ ان کا نام تورات میں حنوک آیا ہے، جو حضرت ادریس ہیں۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے بلند کیا انہیں بہت اونچے مقام پر۔ اس سے ایک مراد یہ بھی لی گئی ہے کہ جیسے کہ رفع آسمانی ہوا حضرت عیسیٰ کا، شاید ویسے بھی ان کا معاملہ ہو، لیکن ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے، یا پھر یہ کہ یہ ان کو بھی اسی طرح بہت اونچے درجات سے اللہ نے نوازا، اس اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا، کیونکہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں تو آتا ہے وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، کہ ان کو ہم نے بلند کیا، رافعُكَ إِلَيَّ اپنی طرف، لیکن ان کے لیے یہ نہیں آیا، ان کے لیے تو آیا ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے ہیں تو چوتھے آسمان کے اوپر حضرت ادریس سے بھی ملاقات ہوئی ہے۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر انعام کیا اللہ نے انبیاء میں سے، اولاد آدم میں سے تھے یہ سب۔ وممن حملنا مع نوح، اور ان کی نسل میں سے جنہیں ہم نے اٹھایا نوح کے ساتھ علیہ الصلاۃ والسلام، وہ سب انبیاء اور رسول بھی۔ ومن ذریۃ ابراہیم و اسرائیل، اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اور اسرائیل یعنی کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں بھی۔ وممن ہدینا واجتبینا، اور ان میں سے جنہیں ہم نے ہدایت دی اور جنہیں ہم نے چن لیا، ان سب کے اوپر اللہ نے انعام کیا۔ یہ تمام انبیاء ہیں، اولاً جد امجد ابراہیم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے، اور اسی طرح کرتے کرتے ایک آدم کی اولاد سے یہ تمام انبیاء اور رسول نسل در نسل دنیا میں آئے۔ اللہ نے ان کو چن لیا، ان کو ہدایت دی اور اپنا بہت انعام کیا۔ یہ سب کے سب منعم علیہم ہیں۔ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، جب پڑھی جاتی تھیں ان پر رحمان کی آیات،
خروا سجدا وبکیا، وہ گر پڑتے تھے سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے۔ یہ تو سجدہ ایک تو ان کا کرنے کا معاملہ یہ ہے کہ جیسے لٹرلی اس کو لیں گے تو سجدہ جس طرح سے کیا جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ آیات احکام خداوندی کے سامنے سر نگوں کر دینا، جو آئے مزاج یار میں اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا۔ تو یہ جو بھی اللہ کی طرف سے ان تک بات پہنچ رہی تھی، ہدایت پہنچ رہی تھی، وہ اس کے سامنے اپنے سر کو جھکا دینے والے تھے۔ یہ آیت سجدہ ہے، یہ 5واں سجدہ آ گیا قرآن میں، سجدہ کر لیجئے۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ، اور پھر جانشین ہوئے ان کے بعد کچھ ناخلف، خلف کہتے ہیں ناخلف لوگوں کو، ایسے لوگ جو اسلاف کی عزت کے اوپر بٹا لگا دیں، یا یہ کہ اپنے بزرگان کی عزت کو برباد کر دیں۔ تو ہمیشہ ایسا ہوا کہ پھر ان کے بعد ان کے جانشین جو ان کے اسلاف ایسے بنے کچھ لوگ کہ جو ان کی ذریت میں، ان کی جو ہے آگے چل کے، ذریت تو نہیں کہنا چاہیے بلکہ ان کی امت میں یا ان رسولوں کی امتوں کے اندر بے شمار ایسے ناخلف اٹھے۔ فخلف من بعدہم، جانشین ہوئے ان کے بعد ناخلف برے لوگ، اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے ضائع کر دیا نماز کو، واتبعوا الشہوات، اور ان سب نے پیروی کی خواہشات کی، فسوف یلقون غیا، تو ان قریب وہ اب گمراہی کو ملیں گے یا گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں گے۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا، مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک اعمال کیے، فاولئک یدخلون الجنۃ، تو وہی لوگ سب داخل ہوں گے جنت میں، ولا یظلمون شیئا، اور کوئی بھی ان کے اوپر ہرگز قطعاً کچھ بھی ان کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جنات عدن التی وعد الرحمن، وہ ہوں گے ان ریزیڈینشل گارڈنز میں، ان باغات میں کہ جن کا وعدہ رحمان نے کیا ہے، عبادہ اپنے بندوں سے بالغیب، غیب میں رہتے ہوئے۔ اب یہ جو بھی وعدہ ہو رہا ہے تو قرآن کی صورت میں ہو رہا ہے، ہمارے پاس آیات قرآنیہ آ رہی ہیں، روبرو تو رحمان ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، تو یہ ایمان لا رہے ہیں اس غیب کے اوپر، غیب کے اندر رہتے ہوئے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو روایت سنائی تھی کہ دل فریب ہوگا ان لوگوں کا ایمان کہ جن کو قرآن دو کاٹھیوں کے مابین ملے گا، فطوبیٰ للغرباء، ایسے اجنبیوں کے لیے۔ یعنی کہ حضور نے صحابہ کی مجلس میں پوچھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم میں سے سب سے زیادہ جو ہے وہ اونچا ایمان یا دل فریب ایمان، یعنی کہ دل میں کھبو دینے والا، یعنی کہ اونچا تو صحابہ میں بھی ظاہر ہے کہ کوئی وہ تو ہم تو شاید ان کی جوتی کی خاک تک بھی نہیں پہنچ سکتے، لیکن یہ کہ دل فریبی کا معاملہ جہاں تک ہے کہ وہ دل ربا جو ہے وہ ایمان کس کا، صحابہ نے کیا پہلے فرشتوں کا تذکرہ کیا تو فرمایا کہ وہ تو اللہ کے پاس موجود ہیں، وہ تو اللہ کو دیکھ رہے ہیں صبح و شام وہاں پر، یعنی کہ وہاں پر موجود ہیں۔ پھر فرمایا اپنے متعلق کوئی اشارہ کیا ہوگا تو فرمایا کہ دیکھو میں تمہارے مابین موجود ہوں اور تم مجھے دیکھ رہے ہو۔ تو پھر خود وضاحت فرمائی کہ وہ میرے بھائی ہوں گے کہ جن تک قرآن دفتین، یعنی کہ دو کاٹھیوں کے مابین ایک جلد کی فارم میں۔ آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن مجید اس طرح جو تھا وہ ایک جلد کی فارم میں نہیں تھا، تو بعد میں کمپائلیشن ہوئی دور ابو بکر میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر آگے چل کے جو ہے وہ ایک رسم الخط پہ جمع ہوا قرآن مجید حضرت عثمان کے دور میں، لیکن یہ اس وقت جو ہے قرآن مجید اس طرح سے اس فارمیٹ میں نہیں تھا۔ تو فرمایا کہ فطوبیٰ للغرباء، تو خوشخبری ہے ان اجنبیوں کے لیے، تو یہ وہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو قرآن جن کو ایسے ملے گا کہ جو اسلام کے پھر غریب ہو جانے کے دور میں، یعنی کہ اجنبی کے معنوں میں غریب ہوتا ہے عربی میں، تو جب اجنبی ہو جائے گا، اسلام کو کوئی جاننے والا پہچاننے والا نہیں ہوگا، تو پھر یہ ہے کہ وہ اس قرآن کو دیکھیں گے، اس کو پڑھیں گے اور اس پر غیب میں رہتے ہوئے اس پر ایمان لے کر آئیں گے، تو ظاہر ہے کہ ان کا ایمان تو دل ربا، دل فریب ہوگا۔ تو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ جو غیب میں رہتے ہوئے، اللہ روبرو نہیں ہے، سامنے نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہاں پر ہمارے پاس جو ہے یہ قرآن آ گیا، اس کے ذریعے سے وعدہ دیا گیا، انہوں نے اس وعدے کو سچا سمجھا، سچا مانا اور اس کے مطابق اس کی تصدیق کی اپنے عمل سے۔ انہ کان وعدہ مأتیا، بے شک اس کا وعدہ پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما، نہیں وہ سنیں گے اس جنت میں کوئی لغو بات، کوئی بیہودہ بات، مگر یہ کہ سلام ہی سلام ہوگا، سلامتی ہی سلامتی۔ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، ان کے لیے ان کا رزق اس میں صبح میں بھی شام میں بھی ہر وقت ان کی نعمتیں جو بھی ان کو اللہ عطا کرے گا ہر وقت موجود رہیں گی۔ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ، یہی جنت ہے جس کا ہم وارث بنائیں گے، من عبادنا، اپنے بندوں میں سے، من کان تقیّا، جو پرہیزگار ہیں، بہت زیادہ جو پرہیزگاری اختیار کرنے والے ہوں گے، خدا ترس ہوں گے، اللہ سے ڈر جانے والے ہوں گے۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اور نہیں ہم اتارتے مگر آپ کے رب کے حکم سے۔ اب یہ جو آیہ مبارکہ آ رہی ہے 64، اس کے اندر اصل میں
اشارہ ہے اس طرف کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ شوق رہتا تھا، شغف رہتا تھا کہ وہی آئے اور جلدی جلدی آپ اس کو یاد کر لیں اور پھر دوبارہ آئے، اور اگر کچھ دن وہی نہیں آتی تھی تو آپ کے اوپر بہت شاق گزرتا تھا۔ تو ایک دفعہ حضرت جبرائیل آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ یہ جو آپ اتنے وقفے کے بعد زیادہ وقفہ ڈال کے جب آتے ہیں تو یہ میرے پر جو ہے کافی دشوار گزرتا ہے، میں آپ کا انتظار ہی کرتا رہتا ہوں کہ آپ کب آئیں گے۔ تو یہ گویا کہ ان کے اوپر ایک شاق گزر رہا تھا کہ یہ اللہ کے ذکر سے، اللہ کے کلام سے تھوڑی سی بھی دوری کسی اعتبار سے کہ وہی آنے میں جو ہے وہ تاخیر ہو جائے، تو ان کو اپنے قلب پر یہ بہت مشکل اور گراں اور بھاری گزرتا ہوا محسوس ہوتی تھی۔ تو فرمایا گیا وما نتنزل الا بامر ربک، نہیں ہم اترتے مگر آپ کے رب کے حکم سے۔ حضرت جبرائیل نے کہ ہم تو آتے ہیں دنیا میں، اللہ جب ہمیں اذن دیتا ہے، ہمیں حکم دیتا ہے، اجازت دیتا ہے، لہو ما بین ایدینا وما خلفنا، اسی کا جو کچھ ہمارے آگے ہے، وما خلفنا جو ہمارے پیچھے ہے، وما بین ذالک جو اس کے مابین ہے۔ اب آگے بھی اسی کا ہے، پیچھے بھی اسی کا ہے، تو اس کے درمیان میں کون ہو گیا؟ جبرائیل علیہ السلام خود ہو گئے۔ تو لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، فرشتوں کی تو یہ شان نہیں ہے کہ وہ اللہ کے کسی بھی حکم کی سرتابی کر سکیں، وہ تو وہی کچھ کرتے ہیں جس کا اسے حکم دیا جاتا ہے۔ تو جو حکم اللہ رب العزت ان کو دیتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ وما بین ذالک جو کچھ اس کے مابین یعنی کہ وہ جو خود درمیان میں ہیں وہ اللہ کے حکم کے تابع کرتے ہیں۔ وما کان ربک نسیا، اور دیکھیے آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ آپ یہ خیال جو ہے اس اعتبار سے آپ کو نہ آئے کہ اللہ نے آپ کو بھلا دیا یا وہ بھول گیا یا وہی کو بھیجنے میں کچھ تاخیر ہو گئی تو گویا کہ اللہ رب العزت بھول گئے، نہیں، اللہ کی یہ شان نہیں ہے۔ وما کان ربک نسیا، وہ بھولتے بھی نہیں ہیں۔ اللہ کو خوب معلوم ہے کہ کب کس شے کی حکمت ہے، کیسے کس وقت کون سی آیات کو کن حالات و واقعات کے تناظر میں کب نازل کرنا ہے۔ ہم اس کے سول سروس کے ایک قسم کے ریکروٹڈ جو ہیں وہ نمائندے ہیں، اپنی جو ہے فرائض کی انجام دہی میں غفلت نہیں برتتے، تو وہ انجام دے رہے ہیں۔ رب السماوات والارض وما بینہما، وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ اس کے مابین ہے اس کا بھی۔ فاعبدہ واصطبر لعبادتہ، بس آپ عبادت کیجئے اسی کی اور جمع رہیے، قائم رہیے اس کی عبادت پر۔ هل تعلم له سمیہ، کیا آپ جانتے ہیں اس کا کوئی ہم نام ہو، کوئی اس کی شان جیسا، اس کی ہستی جیسا کائنات میں کوئی دوسرا ہو؟ وہ تو بالکل اپنی ذات میں آپ ستودہ صفات ہے، بالکل واحد و یکتا ہے، یونیک ہے ہر اعتبار سے پوری کائنات کے اندر۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، اور وہ انسان جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو واقعی عنقریب میں نکالا جاؤں گا زندہ کر کے اپنی قبر سے۔ یہ میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا کہ زیادہ تر جو مشرکین مکہ تھے وہ تو ایمان رکھتے تھے آخرت پر، لیکن کچھ ان کے اندر ایک گروہ ایسا بھی تھا کہ جن کا معاملہ ایسا تھا کہ وہ یقین نہیں رکھتے تھے بعث بعد الموت پر، کہ وہی ایتھیسٹک مینٹیلٹی ہے یا یہ کہ اگنوسٹک مینٹیلٹی ہے۔ تو وہی فرمایا جا رہا ہے وَيَقُولُ الْإِنسَانُ وَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، انسان بعث بعد الموت کے متعلق جو ہے وہ یہ سمجھتا رہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا میں واقعی نکالا جاؤں گا، زندہ کیا جاؤں گا۔ اولا یذکر الانسان، کیا وہ یاد نہیں کرتا انسان، انا خلقناہ من قبل، کہ ہم نے اسے پہلے کیسے پیدا کیا تھا۔ یہ ایک نطفہ تھا، اس سے ہم نے اس کی تخلیق کی ہے، ایک مادہ منویہ تھا، اس مادہ منویہ سے اس کی تخلیق ہوئی ہے، ایک پانی سے جو ہے اس کی تخلیق ہوئی ہے۔ تو ابھی وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا اور آج وہ سمجھتا ہے کہ میں دوبارہ نہیں اٹھایا جاؤں گا۔ ولم یکن شیئا، اس حال میں کہ وہ اس وقت تو کچھ تھا ہی نہیں جب اس کو پیدا کیا ہے، اس وقت اس کی کیا حیثیت تھی۔ جب اللہ اس وقت پیدا کرنے پہ قادر تھا تو وہ اب بھی قادر ہے۔ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ، تو آپ کے رب کی قسم کہ ضرور ہم اکٹھا کریں گے انہیں اور جو بھی شیاطین ہیں ان کو بھی۔ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ، اور پھر ہم حاضر کریں گے انہیں حول جہنم جِثِيًّا، جہنم کے گرد ان کے گھٹنوں کے بل گرے ہوئے، وہ جہنم کے ارد گرد اس کے گرد گرد پیش کیے جائیں گے، اس حال میں کہ ذلت اور مسکنت کے ساتھ اور رسوائی کے ساتھ ان کا معاملہ ہوگا۔ ثم لننزعن من كل شیعۃ، پھر بے شک ہم ضرور کھینچ نکالیں گے ہر گروہ میں سے، ایہم اشد علی الرحمن عتیہ، کہ ہر گروہ میں سے کون زیادہ سخت تھا رحمان کے خلاف سرکشی کے اعتبار سے، جو اپنی سرکشی میں، عدوان میں، ظلم میں، زیادتی میں جو سب سے آگے بڑھا ہوا تھا، سب سے جبار تھا، سب سے سخت تھا۔ ہر گروہ میں سے ایک ایک وہ ٹاپ نوچ لیڈر نکال لیا جائے گا۔ سب سے پہلے تو ان کو نکالیں، باقی تو سارے ان سے کم تھے، جو سب سے ٹاپ پہ تھا پہلے ان سے نمٹ لیں کہ ان کے پاس جو ہے ایسی کیا دولت آ گئی تھی، ایسی کیا ان کے پاس طاقت آ گئی تھی، سطوت آ گئی تھی کہ انہوں نے محسوس کیا کہ ہماری پکڑ نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا ان کو اگر عبرت بنا دیا جائے ابھی یہاں پر
تو باقیوں کو تو ظاہر ہے ان کو تو دن میں تارے نظر آ جائیں گے، یہ تو جو بڑے بنے پھر رہے تھے ان کا یہ حشر ہو رہا ہے۔ ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بها صلیہ، پھر یقیناً ہم زیادہ جاننے والے ہیں ان لوگوں کو جو زیادہ قابل ہیں، زیادہ حقدار ہیں اس بات کے کہ وہ داخل کیے جائیں جہنم میں۔ تو اب بڑے بڑے جو ہیں، ابو جہل اگر سب سے بڑے تھے تو نکالو ان میں سے ان کو، یہ عقبہ ابن ابی معیط تھے تو نکالو اس کو دوسرے گروہ میں، تو یہ سارے گروہوں میں سے ہر گروہ کے اندر یہ جو قبطی قوم تھی اس میں جو فرعون سب سے بڑا تھا تو نکالو اس کو وہاں سے، اسی طرح بیبیلونیا میں سے نکالو جو نماردہ تھے ان میں سے نمرود کو باہر نکالو۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور نہیں تم میں سے کوئی بھی مگر اس پر گزرنے والا ہے، یعنی کہ وہ وارد ہو کر رہے گا، ہر ایک انسان کو وارد ہونا ہے جہنم پر۔ اور اس کی جو تشریح بیان کی گئی ہے وہ یہی ہے مفسرین کی طرف سے، کہ جس کا تذکرہ زیادہ تر کھلے گا چل کے سورۃ التحریم میں بھی اور سورۃ الحدید میں بھی، کہ یہ ایک صراط ہے۔ الصراط وہاں پر کہا گیا، اسی سے غالباً معلوم ہوتا ہے کہ پل صراط کی ٹرمینالوجی بھی لے لی گئی ہے۔ یہ ایک پل صراط ہے جو جہنم کے اوپر ہے، جس کے اوپر لوگوں کو گزارا جائے گا، اور ظاہر ہے کہ اس دن جس کے پاس نور ہوگا، یہ سورۃ الحدید میں آئے گا مقام پوری وضاحت کے ساتھ، تو وہی اس سے گزر سکیں گے۔ اہل ایمان کو بھی وارد کیا جائے گا تاکہ ان کو بھی دکھلا دیا جائے، دیکھو تمہیں کیسے اللہ نے کتنے بڑے عذاب سے بچایا ہے، اور جو دوسرے لوگ ہوں گے ان کو بھی وہاں سے گزارا جائے گا۔ بہت سخت مقام ہوگا، وہ جس قسم کی بھی اس کی توجیہ ہو سکتی ہے، ہم ظاہر ہے کہ یہاں پر تو پل صراط ہی اس کو کہیں گے، لیکن یہ کہ کوئی جہنم ہے اس کے نیچے، کہ لوگ اس کے اوپر سے گزریں گے اور جو ہے وہ پھسل پھسل کر اس سے گرتے چلے جائیں گے، جو بھی ان کے اعمال ہوں گے اس کے بقدر، اور اہل ایمان کو اللہ رب العزت اس میں سے گزار دے گا، بالکل آپ یوں کہہ لیجئے کہ کسی مشکل کے بغیر تیزی کے ساتھ وہ اس میں سے گزر جائیں گے۔ لیکن وارد ہونا جو ہے وہاں پر ہر ایک کو ہے، وہ اس کے اوپر سے گزر کر رہیں گے۔ یہیں سے جو ہے یہیں سے واضح ہوگا اہل ایمان کو کیسے اللہ نے ان کو نجات دی ہے، اور کس طرح سے جو ہے اہل جہنم ٹھوکریں کھا کے گر رہے ہیں۔ تو یہیں پر تو وہ پھر اس کے بعد جب وہ جنت میں پہنچیں گے تو وہ ترانہ الاپیں گے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، کان علی ربک حتما مقضیہ، تو یہ آپ کے رب پر حتمی اور فیصل شدہ یہ فیصلہ ہے، یہ ہو کر رہے گا۔ ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیہ، پھر ہم بچا لیں گے ان لوگوں کو جن سب نے تقوی کی روش اختیار کی، اور ہم چھوڑ دیں گے ظلم کرنے والوں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے۔ اب گرتے چلے جائیں گے جو لوگ ہیں جنہوں نے تقوی کی روش اختیار نہیں کی۔ اللہم ربنا لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں اس میں شامل کرے جو اہل التقوی ہوں گے۔ اللہم ربنا جعلنا من عبادک المتقین۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا، اور جب تلاوت کی جاتی ہے ان پر ہماری آیات بینات واضح، قال الذین کفروا للذین آمنوا، کہتے ہیں وہ لوگ جن سب نے کفر کیا ان لوگوں سے جو ایمان لائے، یہ ان لوگوں سے جا کر کہتے ہیں، ای الفریقین خیر مقاما واحسن ندیا، دونوں گروہوں میں سے کون سا بہتر ہے اپنے مقام کے اعتبار سے اور اپنی مجلس کے اعتبار سے، زیادہ اچھا کون ہے؟ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں، اہل ایمان ساتھیوں کو جا کر کہہ رہے ہیں کہ بتاؤ تم تو بہت ہی جو ہے وہ ضعیف الحال ہو، تو مرفع الحال کون ہے؟ جاؤ دیکھو ولید بن مغیرہ کی چوپال دیکھو، کتنی شاندار چوپال ہے، ان کی مجلس دیکھو، ان کو جو اللہ نے عطا کر رکھا ہے مال و دولت اور یہ سب کچھ جو ہے وہ تو دیکھو یہ کس درجے اللہ نے ان کو نواز رکھا ہے۔ اور دیکھیے یہ بات اسی سے مل جائے گی جو ہم سورۃ الکہف میں بھی دیکھ کر آئے ہیں، کہ دو جو لوگ تھے جن کا تذکرہ آیا تھا باغ کا، تو ایک نے دوسرے کو کہا تھا انا اکثر منک مالا واعز نفرا، کہ مجھے تو بہت زیادہ اکثریت عطا کی گئی ہے مال کے اندر، اور بہت زیادہ نفری کے اعتبار سے مجھے وسعت عطا کی گئی ہے۔ تو یہی مینٹیلٹی ہے یہاں پر بھی، تشابہت قلوبہم، ان کے دل جو ہے گویا کہ آپس میں مشابہ ہو گئے ہیں، ایک جیسے ہو گئے ہیں، ایک جیسی بات ہی اپنی منہوں سے کہہ رہے ہیں، بس زمان و مکان کا فرق ہے، وگرنہ ان کی بات میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کہتے ہیں وہ لوگ جن سب نے کفر کیا اہل ایمان سے، بتاؤ دونوں گروہوں میں سے بہتر کون ہے اپنے مقام کے اعتبار سے اور اپنی مجلس کے اعتبار سے، زیادہ اچھا کون ہے، کون زیادہ اچھی حالت میں ہے، کون زیادہ مرفع الحال ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور کتنی ہی ہم نے ہلاک کر دی قومیں ان سے پہلے بھی، ہم احسن اثاثاً، ان کے پاس تو اور بھی بہتر سامان تھا، جو بھی سامان دنیاوی، جو بھی آسائش اور جو بھی ساز و سامان تھا، ورئیہ، اور نام و نمود، شان و شوکت، اس اعتبار سے قوم عاد کو ہم نے جو کچھ دیا تھا، قوم سمود کو جو کچھ ہم نے دیا تھا، وہ تو کہا گیا کہ یہ تمہیں تو اس کا جو ہے وہ بہت کم بھی جو ہے وہ اس سے ملا ہے، جتنا ان کو دیا گیا تھا اس کے آدھا بھی جو ہے تمہیں مل گیا ہو تو بڑی بات ہے، جو ان کو عطا کر رکھا تھا ہم نے۔ قل من کان فی الضلالۃ فلیمدد لہ الرحمن مدا، کہہ دیجئے جو گمراہی میں ہے، یعنی کہ جس نے گمراہی کی راہ اختیار کر لی ہے، فلیمدد، اللہ ڈھیل دے رہا ہے، اس کی رسی دراز کر رہا ہے، لہ الرحمن، اس کو رحمان، مدا، ایک لمبی ڈھیل جو ہے اس کو دی جا رہی ہے،
حتیٰ اذا رأوا ما یوعدون، یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیں گے جس کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں، اما العذاب و اما الساعہ، یعنی کہ دنیا کا عذاب یا عذاب استیصال جو قیامت کا آنا ہے، دونوں اعتبارات سے، یا تو دنیا میں نسیہ منسیہ کر دیا جانا یا وہ آخرت کا قیامت کا عذاب۔ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا، تو وہ عنقریب جان لیں گے کہ کون زیادہ بدتر ہے اپنے مقام کے اعتبار سے اور کون زیادہ کمزور ہے لشکر کے اعتبار سے۔ آج تو تم کہہ رہے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ زیادہ طاقتور ہیں یا ابو جہل، تو وہاں پر معلوم ہو جائے گا۔ ابھی تو یہ ہے کہ کوئی پردے پڑے ہوئے ہیں دنیا میں، ایک جو ہے آزمائش کے لیے کسی کو اللہ نے کسی اعتبار سے بظاہر اونچا مقام دے رکھا ہے، بظاہر نیچا۔ یہاں پر کچھ جو ہے کوئی چھوٹے لوگ ہیں، کوئی مزدور ہیں جن کو لوگ چھوٹا سمجھتے ہیں، کوئی موچی ہیں، کوئی درزی ہیں، تو ابھی تو تمہیں نظر آ رہے ہیں بہت مفلس الحال ہیں، کلاش ہیں، تو معلوم ہو جائے گا وہاں چل کے کہ تمہارا کیا مقام تھا اور ان کا کیا مقام ہے۔ اسی طرح یہ صحابہ کے طبقات کے اندر یہ بلال ہیں، یہ غلام ہیں، یہ خباب ہیں، یہ لوہار ہیں، یہ عمار ہیں، ان کے والدین کو شہید کر دیا گیا، یہ ابو فقی ہیں، یہ سارے ابھی جو فقراء صحابہ تمہیں نظر آ رہے ہیں۔ یہ معلوم ہو جائے گا کہ تمہیں اس روز کہ کون جو ہے وہ زیادہ بدتر ہے اپنے مقام کے اعتبار سے اور کون زیادہ کمزور ہے لشکر کے اعتبار سے۔ اور یہ تو اس روز قیامت کے دن ہوگا، وہ اما الساعہ کے ساتھ اس کو جوڑ لیجئے۔ اور دنیا میں جو اگر آ گیا اما العذاب، تو وہ تو ابھی تمہیں بدر میں پتہ چل جائے گا، 70 تمہارے بڑے بڑے سردار کھیت رہے، اور اس کے بعد تمہیں فتح مکہ کے بعد ہی پتہ چل جائے گا کہ دنیا کے اندر کون زیادہ اپنے لشکر کے اعتبار سے اور مقام کے اعتبار سے زیادہ برتر ہیں اور کن کو اللہ نے فوقیت عطا کی ہے۔ تھوڑا سا وقت انتظار کر لو، اٹس اے میٹر آف ٹائم۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور وہ زیادہ کرتا ہے اللہ ان لوگوں کے لیے جن سب نے ہدایت پائی ہے، ہدایت کا رستہ اختیار کیا، تو وہ ان کو ان کی ہدایت میں اور بڑھا دیتا ہے۔ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عَمَلًا، اور باقی رہنے والی نیکیاں تو بہت بہتر ہیں تمہارے رب کے نزدیک، اپنے بدلے کے اعتبار سے بھی اور انجام کے لحاظ سے بھی، لوٹنے کے اعتبار سے بھی۔ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا، کیا آپ نے دیکھا جن سب نے کفر کیا ہماری آیات کا۔ وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا، اور کہا کہ بلا شبہ میں تو ضرور دیا جاؤں گا مال میں بھی اور اولاد میں بھی، یعنی کہ مجھے تو بہت وسعت اور اللہ کی طرف سے عطا کردہ جو ہے وہ ملے گی چیزیں۔ اطلع الغیب، تو کہہ دیجئے کیا وہ مطلع ہو گیا غیب پر؟ ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا اس نے لے رکھا ہے رحمان کے ہاں کوئی پکا عہد۔ یہ دنیا میں کوئی مرفع الحال ہے، اس کو بہت مال و دولت اور اسباب دنیاوی دے دی گئی ہے، تو ابھی وہ اترا رہا ہے کہ مجھے آخرت میں بھی اللہ ایسے ہی دے گا، چونکہ دنیا میں دے رکھا ہے اس لیے میں چونکہ اس کا چہیتا ہوں اور چونکہ وہ مجھ سے راضی ہے۔ تو یہ ازمپشن جو اس نے بنا رکھی ہے، یہ ازمپشن ٹیسٹ تو ہوگی وہاں پہ جا کر، تو جب اس ازمپشن کو ٹیسٹ کیا جائے گا تو وہاں معلوم ہو جائے گا کہ تم نے کوئی وعدہ لیا تھا رحمان سے، یا اس نے تمہیں ڈھیل دے رکھی تھی تاکہ تم گمراہی میں اور آگے بھٹکو، تاکہ تمہیں ہم دوہرا چوہرا کر کے عذاب دیں۔ اس کا فیصلہ تو ابھی ہوگا، ذالک یوم التغابن، ہار اور جیت کے فیصلے کا دن، بدلے کا دن تو وہ ہے۔ تو جو بھی ابھی اعمال کر رہے ہو تم، اس کی شکل وہاں پر پھر بدل جائے گی۔ برے اعمال کر کے آؤ گے تو اسی قسم کی شکل وہاں سامنے آ جائے گی، اور انجام کار کے اعتبار سے اگر کوئی اچھا اعمال کر کے آؤ گے تو اسی شکل کے ساتھ جو ہے وہ آخرت میں تمہارے اعمال تمہیں دکھلا دیے جائیں گے۔ کلا، ہرگز نہیں، یہ جو بات کر رہے ہیں، سنکتب ما یقول، ان قریب ہم لکھ لیں گے جو کچھ بھی یہ کہہ رہے ہیں، ونمد له من العذاب مدا، ہم بڑھا دیں گے ان کے لیے عذاب کو بہت زیادہ بڑھا کر، ونرثه ما یقول، اور ہم ہی وارث ہوں گے جو کچھ بھی یہ چھوڑیں گے، یہ مال، اسباب، اولاد، سامان دنیاوی جو کچھ بھی یہ سمجھ رہے ہیں اس کے ہم ہی وارث ہوں گے، ما یقول، جو بھی وہ کہہ رہے ہیں۔ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور پھر یہ ساتھ میں ان کا خدم، حشم یا حاشیہ نشین یا اقوام یہ ساری یہ ان کے ساتھ نہیں آئیں گی، وہ سب آئیں گے ہمارے پاس بالکل اکیلے اکیلے، ایز این انڈیویجول پیش کیے جائیں گے ہماری بارگاہ میں۔ وَاتَّخَذَ مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، اور انہوں نے بنا لیے اللہ کے سوا معبود، لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، تاکہ وہ سب ان کے لیے باعث عزت بنے، پشت پناہ بنے، ان کے مددگار بنے۔ کلا، ہرگز نہیں، سیکفرون بعبادتہم، ان قریب وہ انکار کر دیں گے جن کی یہ عبادت کرتے تھے۔ یہ اولیاء اللہ کی کوئی عبادت کر رہے ہیں، کوئی فرشتوں کی کر رہے ہیں، کوئی رسولوں کی کر رہے ہیں، تو وہ تو کہیں گے ہم نے تو اپنا در نہیں دکھایا تھا، ہم تو تمہیں اللہ کا در دکھا کر گئے تھے، تم نے ہماری عبادت کی ہے، تم نے ہمارے اوپر بہتان جڑا ہے، گویا کہ تم نے ہمیں اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیا۔ ان کو تو دوہرا عذاب ملنا چاہیے، انہوں نے ہمیں اللہ کی آیات کے مقابلے میں اور اللہ کی ذات کے مقابلے میں لا کھڑا کیا۔ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اور وہ سب ہو جائیں گے ان کے خلاف مد مقابل، یعنی کہ وہ اب خود یہ جو جن کو بھی انبیاء کو، اولیاء اللہ کو، جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے رہے ہو، فرشتوں کو، یہ خود پروسیکیوٹ کروائیں گے تمہیں اللہ کی عدالت کے اندر۔
الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا، کیا دیکھا نہیں آپ نے کہ بے شک ہم نے بھیجا ہے شیطانوں کو کافروں پر، تعزهم عزا کہ وہ اب سرکشی پر آمادہ کرتے ہیں ان کو ابھارتے ہیں، بہت زیادہ ان کو ابھار رہے ہیں۔ اب انہوں نے خود شیطان کی رفاقت اختیار کی ہے، تو جس نے شیطان کی رفاقت اختیار کی ہے اس کے ساتھ ہم شیطان کو جوڑ دیتے ہیں۔ فلا تعجل علیہم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جلدی نہ کیجیے ان پر۔ ایک تو بات پیچھے آ گئی کہ آپ قرآن کے بارے میں جلدی نہ کریں، وہ تو اپنے اپنے وقت کے اوپر جیسے اللہ کی حکمت ہے اس کے مطابق نازل ہوگا۔ دوسرا یہ کہ اگر کوئی عذاب کا معاملہ ہے ان کے اوپر آنا ہے کہ ابھی یہ اتنے زیادہ سرکش ہو چکے ہیں کہ اب دل جو ہے اتنا دکھ چکا ہے کہ اب ان کے اوپر وہ نشانی آ ہی جائے، ان کو دکھلا دیا جائے عذاب، تو ابھی آپ جلدی نہ کیجیے۔ فلا تعجل علیہم انما نعد لهم عدا، ہم شمار کر رہے ہیں ان کے لیے اچھی طرح گنتی کرنا، شمار کرنا۔ ہمارا کاؤنٹ جو ہے اس میں کوئی سہو کا معاملہ نہیں ہوتا، وہ کاؤنٹنگ ہماری بہترین ہے، وہ ہم کاؤنٹنگ کر رہے ہیں۔ وہ وقت جب پورا ہو جائے گا تو ظاہر ہے کہ سٹاپ رائٹنگ، پھر وہاں پر اس وقت جو ہے وہ پھر تو نہ تقدیم ہوگی نہ تاخیر ہوگی۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور ہم ہانک کر لے جائیں گے مجرموں کو جہنم کی طرف، جیسے کہ پیاسے کو لایا جاتا ہے گھاٹ پر، یعنی کہ گھاٹ پر لانا تو یہاں محذوف ہوگا، جیسے پیاسے کو لایا جاتا ہے۔ اب پیاسے کو بہت پیاس لگی تو گھاٹ پر جیسے اس کو لاتے ہیں تو اسی طرح۔ لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، نہیں وہ اختیار رکھیں گے سفارش کرنے کا مگر جس نے لیا رحمان کے ہاں کوئی عہد، ہاں جس نے رحمان کے ساتھ اپنا کوئی عہد نبھایا ہے، رحمان کے عہد کی، الستو بربکم کی، اور ان اللہ اشتری من المؤمنین بانفسکم، ان سب عہد کو جو پورا کرنے والا تھا، اور شریعت کا جو عہد تھا جس نے اس کو نبھایا ہے، اس کے لیے ظاہر ہے کہ اب وہ حقدار ہے، اس سے بھی ظاہر ہے وہ بھی انسان ہے، کوئی خطا ہوگی اور اس سے بھی کوئی جو ہے لغزشیں ہوں گی، اس کے حق میں سفارش قبول ہو جائے گی۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور کچھ ایسے تھے ناخلف جنہوں نے کہا کہ رحمان نے اولاد بنائی ہے۔ لقد جئتم شیئا ادا، تم بہت بھاری بات، بہت بڑی گستاخی کر رہے ہو رحمان کی جناب میں۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں اس بات سے، یہ اتنی بری بات ہے۔ وتنشق الارض، اور شق ہو جائے زمین، یہ تم نے خالق کائنات کے متعلق اتنی بری بات کہی ہے کہ یہ آسمان اور زمین کو بھی گوارا نہیں ہے، ان کی ایگو کو بھی گوارا نہیں ہے، یعنی ممکن ہے کہ وہ پھٹ پڑیں اور زمین جو ہے وہ شق ہو جائے اپنی حمیت کے اندر اور اپنی غیرت کے اندر، جو ان کے اندر اللہ کی غیرت موجود ہے، حمیت موجود ہے۔ وتخر الجبال ہدا، اور گر پڑیں پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر، تمہارے اندر وہ حمیت موجود نہیں ہے، غیرت موجود نہیں ہے، لیکن اللہ کی تخلیق کردہ زمین و آسمان کے اندر یہ اس لیول کی ایگو جو ہے وہ پریزرو ہے۔ ان دعوا للرحمن، کہ انہوں نے دعویٰ کیا رحمان کے لیے، ولدا، کہ اس کی اولاد ہے۔ یہ دعویٰ مشرکین مکہ نے بھی کیا، بیٹیاں بنا دیں، اور یہ دعویٰ یہود نے بھی کیا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور یہ دعویٰ جو ہے نصارہ نے بھی کیا، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ تو یہ دعوے جو کچھ بھی یہ کرتے رہے ہیں، یہ ان کو ہم بتلا دیں گے کہ یہ کیا کر کے آئے ہیں۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، حالانکہ نہیں لائق رحمان کے لیے کہ وہ اپنے لیے کوئی اولاد بنائے۔ کیوں؟ تم اولاد چاہتے ہو دنیا میں اس مقصد کے تحت کہ تاکہ تمہارا نام باقی رہے، تمہارا تسلسل باقی رہے۔ تم جو چاہتے ہو کہ تم جب دنیا سے چلے جاؤ، چلو کچھ نیک سرشت انسان بھی ہے تو وہ یہ چاہے گا تو صحیح کہ اس کی اولاد اس کے لیے صدقہ جاریہ بنے، تو اس کے بعد اس کے نامہ اعمال کا کوئی کھاتہ کھلا رہے، اللہ کے ہاں جو ہے وہ درج ہو رہا ہے، کسی اعتبار سے اس کا تسلسل دنیا کے اندر ایک کانٹینیوٹی انسان چاہتا ہے، تسلسل وہ جاری رہے کہ وہ اس کے نام جو ہے وہ جب دنیا سے چلا جائے تو وہ چیز جو ہے اس کے پیچھے جاری رہے۔ اب آپ کو معلوم ہے جو فرعونہ نے اتنے بڑے بڑے یہ پیرامڈز بنائے ہیں تو کاہے کو بنائے تھے انہوں نے؟ پتہ نہیں کتنے ہزاروں لاکھوں یا سینکڑوں ہزاروں آپ کہہ لیں کہ جو بنی اسرائیلی اس کو بناتے بناتے جو ہے اس کے نیچے بڑے بڑے پتھروں کے نیچے دب کر جو ہے وہ ایز اے چیپ لیبر استعمال ہوتے تھے وہاں پر، تو کس طرح جو ہے ان کے اوپر ظلم و ستم ہوتا ہوگا اور وہ کیسے کتنے مر جاتے ہوں گے، لیکن وہ کس کی یاد کو برقرار رکھنے کے لیے۔ تو اللہ نے بھی یاد برقرار رکھی، لیکن اب جس اعتبار سے اللہ نے رکھی، ایک ہوتا ہے فیم اور ایک ہوتا ہے نوٹوریسنس۔ تو فیمس ہونا اور نوٹوریس ہونا ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ تم اپنی یاد جو ہے وہ اچھے نام سے برقرار رکھنا چاہتے ہو تو یہ تو اللہ کا اختیار ہے، جس قسم کے اعمال تم کر کے گئے ہو، اپنے پیچھے چھوڑ کر گئے ہو جو کچھ، اس کے بعد جو تمہاری یاد پیچھے بچی ہے وہ تو قابل مذمت ہے، اور تم اللہ کے متعلق اولاد کا دعویٰ کر رہے ہو۔ ان کل من فی السماوات والارض، نہیں ہے ہر ایک جو آسمانوں میں اور زمین میں، الا آت الرحمن عبدا،
مگر وہ آنے والا ہے رحمان کے پاس غلام بن کر، لایا جائے گا اللہ کے پاس اس کے عبد کے طور پر۔ لقد احصاہم وعدہم عدا، ہم نے تو گھیر رکھا ہے ان کو اور گن رکھا ہے، انہیں شمار کر کے ہم نے رکھ لیا ہے اپنے پاس۔ وکلہم آتیہ یوم القیامۃ فردا، ان میں سے ہر ایک آئے گا قیامت کے دن فردن فردن، فرد واحد کی حیثیت میں۔ دنیا میں جو حساب کتاب ہوتا ہے اس کا معاملہ اقوام کے اوپر ہوتا ہے، اجتماعی نوعیت کا ہوتا ہے، لیکن آخرت کا حساب انفرادی ہے، وہاں عذاب اور جزا انفرادی ہے، وہاں پر پھر اقوام کے ساتھ نہیں۔ لیکن دنیا کے اندر جب اللہ کا فیصلہ آتا ہے تو جو پریڈومیننٹ اس قوم کی جو حالت ہو چکی ہوتی ہے اس کے مطابق آتا ہے، پھر ظاہر ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ گھن بھی پس جاتا ہے، جب جو پستی ہے گندم تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے، لیکن یہ کہ اس کے اندر نیک لوگ بھی آ جاتے ہیں، لیکن وہ قیامت کے دن معاملہ پھر انفرادی ہوگا، انڈیویجول ہوگا، وہاں معلوم ہوگا کہ کون کامیاب ہوا اور کون ناکام ہوا۔ ذالک یوم التغابن۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جن سب نے نیک اعمال کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، تو ان قریب ان کے لیے رحمان جو ہے ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ یہ دنیا سے چلے جائیں گے، پھر یہ ابو بکر کا نام زندہ رہے گا، علی کا نام زندہ رہے گا رضی اللہ تعالی عنہما، بلال کا نام زندہ رہے گا، خباب ابن ارت کا نام زندہ رہے گا، اور اسی طرح ابو فقیہ کا نام زندہ رہے گا۔ دنیاوی اعتبار سے جو بھی تھا ان کے پاس تھا یا نہیں تھا، مال و اسباب تھا یا نہیں تھا، ابراہیم علیہ السلام کا نام دنیا میں زندہ رہے گا، فرعون کے گھر میں ہوتے ہوئے فرعون کا نام جس اعتبار سے زندہ رہے گا وہ نوٹوریس ہے، اور حضرت آسیہ سلام علیہ قیامت کی صبح تک ان کے اوپر سلامتی برستی رہے گی، تو نام تو باقی رہے گا ان لوگوں کا جن کے دلوں میں اللہ محبت ڈال دے گا، تو یہ مثبت انداز میں جن کا نام باقی رہے گا وہ تو رحمان کے یہ چنیدہ بندے ہیں۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، تو یقیناً ہم نے آسان کر دیا اس قرآن کو آپ کی زبان عربی میں، لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، یہ جو سہل ممتنع ہم نے اس کو بنایا ہے، اس کو اتنا آسان کر دیا ہے، یہ اس لیے کہ آپ اس کے ذریعے سے خوشخبری دیں پرہیزگاروں کو، وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمَ اللُّدَّ، اور اسی کے ذریعے سے آپ انذار کریں، اس قرآن کے ذریعے سے آپ لوگوں پر، جو بھی ایک جھگڑالو قوم یہاں پر موجود ہے اس کے اوپر آپ انذار کریں۔ تو یہ دیکھ لیجئے بار بار یہ بات آ رہی ہے، وَذَكِّرْ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ، قرآن سے تذکیر کیجئے ہر اس شخص کو کہ جس کے دل میں کچھ بھی وعدے کی امید، کچھ بھی جو ہے اس کا کچھ نہ کچھ لحاظ اور پاس موجود ہے۔ وَكَمَا أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ، اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں کہ ہم نے ہلاک کر دیا انہیں ان سے پہلے، کتنی قومیں ایسی تھیں۔ اب دیکھیے یہ جو اقوام تھی، قوم عاد تھی، قوم سمود تھی، قوم صالح تھی، قوم لوط تھی، کون جانتا ہے ان کو؟ هل تحس منهم من احد، کیا آپ محسوس کرتے ہیں ان میں سے کسی ایک کو بھی؟ ان کے جو نیک لوگ تھے یا جو ان کے رسول تھے ان کو دنیا جانتی ہے، تو یہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کا معاملہ مختلف ہوتا ہے، اور یہ بات نوٹ کر لیجئے، حدیث میں بھی آیا، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب بھی اللہ رب العزت کسی سے محبت کرتے ہیں تو فرشتوں میں اعلان کر دیتے ہیں میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو وہ ہے کہ فرشتوں میں بھی منادی ہو گئی، اور پھر وہ فرشتے جو ہیں وہ آ کر زمین والوں کے اندر بھی اس اللہ کے بندے کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں کہ زمین والی مخلوق وہ اس شخص سے محبت کرنا شروع کر دیتی ہے، تو یہ اللہ کی محبت کا مظہر ہوتا ہے۔ وَكَمَا أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ، لیکن ان کے برخلاف ایسے بھی ہیں ناخلف، هل تحس منهم من احد، آپ محسوس کرتے ہیں ان میں سے کسی ایک کو بھی جن کا کوئی تذکرہ ہی نہیں، کوئی نام ہی نہیں، او تسمع لهم رکزا، یا آپ ان کی کوئی بھنک بھی محسوس کرتے ہیں، کوئی آہٹ بھی آپ ان کی محسوس کرتے ہیں؟ اب تو ان کی کوئی آہٹ موجود نہیں، وہ تو جا چکے، وہ ماضی کا قصہ بن چکے، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم شعیب، قوم صالح، قوم موسیٰ، یہ سب کے سب۔ یہاں پر یہ سورہ مریم مکمل ہو گئی، اگلی نشست سے انشاءاللہ ہم سورہ طٰہٰ کا آغاز کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔